वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। व्यूअर्स, ज़िंदगी अक्सर हमें बड़े लेक्चर से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से शेप करती है। और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, यू आर व्हाट योर कंपनी इज़। और बिल्कुल ऐसे ही आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी कंपनी होती है, वही शेप करते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करेंगे। क्योंकि अक्सर हम अपनी तरक्की ना होने का इल्ज़ाम हालात, लोगों या किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस महफ़िल में हम रोज़ बैठते हैं वही हमारी सोच, हमारी तवानाई और हमारे फ़ैसलों को डिज़ाइन करती है। तो ज़रा सोचें, अगर आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों के लिए मेहनत भी करते हैं और जो हर मुश्किल को बहाना नहीं बल्कि चैलेंज समझते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत भी वैसे ही मजबूत और फोकस्ड बन जाती है। और फिर जीतना सिर्फ मकसद नहीं रहता बल्कि एक आदत बन जाती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप रोज़ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हर बात में शिकायतें ढूंढते हैं, हर छोटी कामयाबी को नेगेटिविटी में बदल देते हैं, तो एक दिन आप भी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं की तरह बन जाएंगे। और ज़िंदगी में जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत खामोशी से असर करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आज आपने ये सवाल अपने आप से ज़रूर करना है कि मैं किस महफ़िल में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, और क्या ये मुझे उस मकाम तक लेके जा रही है जहाँ मैं वाकई पहुँचना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी कंपनी को अपग्रेड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच, आपकी आदतें और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाती है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे चलते हैं और आज के मौसम के हवाले से जान लेते हैं। हमारे रिपोर्टर फील्ड में मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में जहां पर सुबह सवेरे सूरज जो है वो अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता है, तो वहीं पर लाहौर में सुबह सवेरे चलने वाली हल्की और ठंडी हवा के बायस जो सूरज की तपिश है वो कम हो जाती है और वहीं पर सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस होने लगती है। लेकिन जैसे ही दिन भर जो है वक्त गुजरेगा और साथ ही जो है ये सूरज इस सर्दी की शिद्दत पर हावी होगा और शहरियों को, लाहौरियों को जो है वो गर्मी का एहसास दिलवाएगा और अपनी तपिश जो है वो महसूस करवाएगा। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो लाहौर का दर्जा हरारत जो है अब दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो मौसम है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। अगर दर्जा हरारत की बात करता चलूं तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा 11 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा रहता है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 78% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर में इस वक्त जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दूसरी तरफ जहां पर दिन ब दिन ये दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है तो वहीं पर बारिश का जो है वो कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक भी लाहौर में जो है वो बारिश का कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सूबाई इदारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो जो फिजाई आलूदगी है उसमें जो है वो दिन ब दिन तब्दीली देखने में आ रही है। आज लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर जा चुका है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात एक खामोश मगर संगीन अलमिया बनते जा रहे हैं और 2026 के सिर्फ पहले 40 दिनों में 19 अफराद का अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेना इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा मुआशरा शदीद ज़हनी दबाव की लपेट में है। और पुलिस के मुताबिक इन वाक़यात के पीछे घरेलू तनाज़ात, ज़ाती मसाइल और ज़हनी दबाव जैसे अवामिल सामने आए हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर लोग इस इंतहाई कदम तक क्यों पहुँच रहे हैं और सबसे अहम, इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। तो आइए इनसे बात करते हैं और सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर अली, सबसे पहले तो ये बताएं कि हालिया दिनों में इतने ज़्यादा सुसाइड केसेस क्यों हो रहे हैं?
دیکھیں یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہے جو کہ ایک تشویش کا اظہار کرنے والی بات ہے کہ اس حد تک جو ہے یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں کیوں بڑھ رہے ہیں اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان ہمارے تصور سے زیادہ تنہا ہو گیا ہے۔ آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج جو آپ کو باہر سے خوش انسان لگ رہا ہے، جو لوگوں سے گھرا ہوا انسان لگ رہا ہے، زندگی سے بائی دا وے بھرپور لگ رہا ہے، بھاگ دوڑ کے اپنے کام کر رہا ہے، ہم لوگ تصور یہ نہیں کر سکتے کہ آج وہ اندر سے کتنا اکیلا ہو گیا۔ انسان کے پاس، آج کے انسان کے پاس دو لوگ نہیں ہیں اپنی دل کی بات کرنے کے لیے، دو تو میں نے پھر زیادہ کہہ دیے، ایک شخص نہیں ہے آج کے انسان کے پاس جس سے وہ اپنے اندر کی بات کہہ سکے، دکھ سکھ پھول سکے۔ اس حد تک آج کا انسان تنہا ہو کے رہ گیا۔ اب تنہائی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو جذباتی مسائل آ جاتے ہیں۔ بظاہر لوگوں کو اگر کوئی مسئلے نہ بھی ہوں، بہت سارے ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا، وہ بظاہر ٹھیک تھے، ان کے ریلیشن شپ بھی ٹھیک چل رہے تھے، ان کا اگر کوئی بزنس ہے یا کوئی اور معاملات یعنی کہ فائنینشیل معاملات بھی ان کے ٹھیک چل رہے تھے، بظاہر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھا لیا۔ کیا وجہ تھی؟ تنہائی۔ کیونکہ انسان نا آج کے جو بھاگم بھاگ کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، کام کرتے کرتے انسان اندر سے انسان کو گن لگتا جا رہا ہے۔ اندر آپ دیکھیں نا، اگر انسانوں کو کوئی ہمارے پاس کوئی آئینہ ہو جس سے ہم اندر سے دیکھ سکیں کہ کسی انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ دنیا کے زیادہ تر انسان آپ کو ایسا دکھیں گے کہ اندر سے تو یہ بالکل ہی خالی ہو چکے ہیں۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو سوسائڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں انسانی زندگی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ لائف میں کبھی کوئی پرابلم نہ آئی ہو، لیکن جو وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ بانٹنے سے گھٹ جاتا ہے اور سکھ بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے نا، اگر کسی کو کوئی مسئلے ہیں اور وہ اپنی کسی سے دل کی بات کہہ لے تو بہت سارے مسئلے صرف دل کی بات کہنے سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کا پرابلم یہ ہے کہ کس کو کہے، جس کو کہے گا سب سے پہلے وہ شخص ججمنٹل ہو جائے گا، اچھا تمہاری زندگی میں یہ چل رہا ہے، یہ معاملات اندر ہیں، وہ انسان ججمنٹ کے ڈر سے اس کو کوئی چیز بتاتا نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں یا اچھے لسنرز ہی نہیں ہوتے۔ ایگزیکٹلی ایک جج کریں گے نا، اور دوسرا پھر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں، میری بات کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے، ورک پلیس پہ اگر میں ایسی بات کر دوں تو وہ تو سارے کولیگز کو پتہ چل جائے گی، اگر کسی کوئی یونیورسٹی یا کالج وغیرہ میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنا ہے کہ اگر میں اس طرح کی بات اپنے دل کی یا اپنے کو گھر کے فرض کریں مسئلے بتا دوں تو جی میرا تو امیج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی لیے ڈرتے ہیں لوگ، شیئر نہیں کرتے، ایون اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے۔ جی بالکل، اور دیکھیں ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آج شیئر کرنی بھی نہیں چاہیے، ویسے تو obviously ہمیں کرنی چاہیے، اندر بات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بات کروں کس سے کروں اور کیا کروں، نہ کروں تو دل جلتا ہے، کروں تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے نا جی کہ کرنی تو ہمیں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی کس سے کریں۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ باتیں ڈسکس کرنے سے ہی پھر زیادہ معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ایک تو کوئی مسئلہ پہلے تھا، وہ بات ڈسکس کی، وہ سارا وہ جو امیج خراب ہو گیا، لوگوں نے عام طور پہ مذاق بنا لیا۔ تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ وجہ ہے ہوتی ہے کوئی بھی اس طرح کے کام کرنے کی، وہ ہوتی ہے ہماری تنہائی۔ اب تنہائی سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں سے ملنا جلنا اور کوئی بڑے قریبی رشتے، چاہے ایک ہو، کہتے ہیں نا چاہے ایک نیک ہو ایک ہو ٹھیک ہے، تو ہم طور پہ ایک دوست ہی ہماری زندگی میں کافی ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایک سہارا سپورٹ سسٹم ایک بھی ہو نا، تو وہ انسان کی آپ یقین جانیے ساری زندگی گزارنے کے لیے وہ بہت انف ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم ایموشنل سپورٹ نہیں ملتی ہمیں، اس کی وجہ سے تنہائی ہوتی ہے، انسان ایموشنلی طور پہ آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ تو برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہر شخص جو ہے ایسا ہے کہ جیسے نہیں کوئی ایک پھٹنے کے دہانے پہ ہے، چھوٹی سی بات آپ اس کو کہہ دو، ہلکا سا کوئی بات کر دو فوراً ٹریگر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا ری ایکشن کر دیتے ہیں کہ عام طور پہ انسان ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ ایک ذی شعور انسان ہے اس طرح کا ری ایکٹ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایموشنلی جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں تنہائی کی وجہ سے۔ اب ایموشنل ویکنس جب ہمارے اندر آ رہی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، موڈ میں چڑچڑاپن آ رہا ہے، بغیر وجہ کی جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم برداشت نہیں کر پا رہے، امپیشنٹ ہم ہو گئے ہیں،
اس کا پھر یہ اچھا یہ چیز آپ کو ہر جگہ پہ اس کے جو ہیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم جو برداشت کی کمی ہو گئی ہے ایموشنل ایشوز کی وجہ سے کہ ایموشنل سپورٹ ہمارے پاس آج کل نہیں ہے اور تنہائی بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ایشوز ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا پڑھائی پہ دل نہیں لگ رہا, کچھ لوگوں کو کنسنٹریشن کے مسئلے ہو رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے جو آج کل سوسائڈ جی بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ پڑھائی پہ دل نہیں لگ رہا, جھگڑے لوگوں کے آپس میں ہو رہے ہیں, میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, خلا طلاقیں ہو رہی ہیں, کولیگز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بالکل ایک بڑے ٹریگر ہونے کے دہانے پہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو ہو گئے چھوٹے مسئلے. اب جب اسی کو تھوڑا سا آپ ایکسٹریم پہ تھوڑا سا لے جائیں, اس کی جو نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو سوئسائڈ وغیرہ. اس میں یہ دیکھیں کہ بات یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے, نارمل شخص ہے, اس کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نا جتنے مرضی دنیا میں مسئلے ہوں, جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں وہ ہم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایسا خیال بھی ہمارے دل میں آتا ہے تو ایک نارمل انسان ڈر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میں کیا سوچا, یا ایسے تو کرنا بہت مشکل ہے. مطلب کہ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے, تب شاید کوئی شخص ایسا, پریشان بھی نہیں, مایوسی کی لاسٹ ایگزیکٹلی بالکل ایک بڑی مایوسی کی حد تک پریشانی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو پھر یہ انسان یہ کام کرتا نہیں. تو عام طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جو ہمارے گھریلو تنازعات ہیں وہ بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل وہ بھی وجہ ہے, لیکن اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بات اس سے کنٹینیو کر لوں کہ بات یہ ہے کہ جب ایکسٹریم پہ ہم ہو جاتے ہیں, جب ہمیں اپنی زندگی جو ہے نہ گزارنا زندگی گزارنے سے آسان لگتا ہے, تب یہ کوئی شخص جا کے ایسا کام کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس نہج پہ کوئی بھی شخص ذہنی طور پہ پہنچتا کیوں ہے. جو بھی آپ نے ایک بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی, بالکل ٹھیک ہے, گھریلو جھگڑے, معاشی حالات, بالکل بے روزگاری. اس کے علاوہ پھر کچھ خود ساختہ مسئلے ہم لوگوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ یہ آئے دن ہمیں نیوز میں ملتا ہے کہ فلاں کا فلاں سے مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے ایسا کام کر لیا. اب یہ مسئلے جو جن کی طرف میں کہہ رہا ہوں, مہنگائی, دیکھیں یہ تو چیزیں ہوگی نا, ایک مہنگائی ہوگی, یہ تو ایک جینون مسئلہ ہے. بے روزگاری ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, عام طور پہ لوگوں پہ آج کل بہت ڈفرنٹ قسم کے پریشرز ہیں کہ گھر میں بھی کرنا ہے, باہر سے بھی کما کے لانا ہے, عورتوں پہ اپنے پریشرز ہیں گھر کے باہر کے, اینڈ آل دیٹ. یہ تو سارے مسئلے مسائل ہو گئے جو کہ عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے ہیں جنہوں نے سارے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. لیکن کچھ ایسے, یہ بڑی وجوہات ہیں, یہ مین وجوہات ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیے, جو خود ساختہ. آج کل ہم ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں, اس کے بعد جی پھر جی بریک اپ ہو جاتے ہیں ان کے, اور بالکل پھر وہ سوچتے رہتے ہیں جی یہ کیا ہوا تھا. آپ دیکھیے کہ یہ بات بہرحال میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ ایک ریئلٹی تو ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑے مسئلے ہیں. ہم نے دیکھا ہے آل اوور دی ورلڈ, ایون کہ یہاں پہ بھی آئے روز ہم نیوز میں خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا مسئلہ ہے, جی کہ اس کو کیا ایشو تھا کہ اس نے ایسا کام کر لیا, اس لڑکے یا لڑکی نے, اس کو اس چیز کا, اس خاص چیز کا کوئی ٹراما تھا. تو یہ جو ٹراماز ہیں یہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ذاتی مسائل اور ذہنی دباؤ جیسے عوامل سامنے آئے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ آخر لوگ اس انتہائی قدم تک کیوں پہنچ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر علی یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز بہت کامن ہے کہ اگر مرد اپنے ایموشنز ایکسپریس کر رہا ہے نا تو اس کو ویک سمجھا جاتا ہے, یا اس کو کہا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں, مرد کو درد نہیں ہوتا. تو یہ مردوں کی مینٹل ہیلتھ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ جی ظاہری بات ہے, بالکل بڑا متاثر کرتا ہے. بائی دا وے آپ کو کس نے کہا جی کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ بالکل 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 ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں دل ہی تو ہے, کوئی سنگ و خیش تو نہیں, روئیں گے خوب جب رلائے گا کوئی. مردوں کو درد بھی ہوتا ہے, اور بائی دا وے مرد روتے بھی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں, محفل میں ہنستے ہیں, تنہائی میں روتے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں بہت سارے مرد جو ہیں وہ تنہائی میں روتے ہیں, محفل میں دراصل نا بیچارے
بیچارے مردوں کو رونے کی اجازت نہیں دی ہوئی. محفل میں صرف مرد جو ہے وہ غصہ کر کے برا بن جاتا ہے, اور عام طور پہ جو ہے یہ عورتیں جو ہیں وہ ذرا روتی ہیں, محفل میں رو سکتی ہیں تو وہ رو کے ذرا سچی بن جاتی ہیں, اور جو مرد ہیں وہ بس اس کو ایک ہی ہم نے جذبے کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے, غصہ. اس کو خوشی ہو اس نے غصہ کرنا ہے, اس کو غم ہو اس نے غصہ کرنا ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہو اس نے غصہ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے اظہار کی ایک ہی اجازت دی ہے. حالانکہ جو جذبات ہوتے ہیں اتنے ہی مرد میں ہوتے ہیں جتنے کہ عورتوں میں ہوتے ہیں, اسی قسم کی ہوتے ہیں نا. تو ایکسپریس کرنے کی ہم نے اجازت نہیں دی. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں ایکسپریس کرنے کی اجازت دینی چاہیے. دیکھیں جب ہم ایکسپریس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, مرد جو ہے وہ اپنا جو ہے دکھ سکھ نہیں سنا سکتا. اگر سناؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کام نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے حالات ایسے ہیں. اگر ہم کہیں گے تو جی لوگ ججمنٹل ہو جائیں گے. کیا ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر مرد چیزوں کو اپنے اندر چھپاتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جو ہے جب اس کی برداشت چیزیں جو ہے باہر ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر یہ ایکسٹریم قسم کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مرد کی بات ہے نا, تو مرد میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مرد اس معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ بیچارہ ہے. دنیا میں کوئی بھی مرد کبھی بھی اتنے بیچارے نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے معاشرے کا مرد بیچارہ ہے. وہ کیسے؟ مرد کے لیے تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں مرد کو فری مرد کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. مرد اچھا بیٹا بھی تب ہے جب وہ کماتا ہے. مرد کہ شادی بھی تب ہوتی ہے, شوہر بھی تب بنتا ہے جب وہ کماتا ہے. مرد کے بھائی بہن بھی تب ہوتے ہیں جب مرد کی کمائی ہوتی ہے. معاشرے میں مرد کی عزت بھی تب ہوتی ہے جب وہ کچھ کماتا ہے یا اس کے کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں. تو مرد کو تو کوئی چیز آپ نے فری دی نہیں ہوئی, اس کو تو ایک نارمل چیز, چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے اس کو بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے. بائی دا وے مرد, جیسے میں نے بتایا کہ آج کے معاشرے کا سب سے زیادہ مظلوم ہے, مرد کو تو بات کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہ جی کوئی اس کی بات بھی نہیں سنتا. آپ دیکھیں نا, کوئی رشتہ دار, کوئی بھائی بہن, کوئی ایون کہ بیوی بھی آج کل وہ مرد کی بات سنتی ہے اگر جی مرد جو ہے جی کچھ بھی نہ ہو. لیکن عورتوں کے معاملے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے. ان کو آبویسلی ذرا سہارا بھی مل جاتا ہے گھر سے بھی, اور وہ جو ہے, اور پھر اس میں ظاہری بات ہے نا پاپا کی پریاں, بڑی اچھی بات ہے. مرد جو ہے وہ کچھ کر بھی لے تو وہ پاپا کا بھوت ہی رہتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بات یہ ہے کہ جو بڑا اس میں ایک بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے اس پہ ہمیں خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ جو ہم نے معاشرے کے جو پیمانے بنا دیے ہیں اس میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مرد جو ہے نا وہ بڑا ایک مظلوم مرد ہے. یہ تو بہرحال اچھا چلیں ڈاکٹر علی یہ بتائیں, واپس ہم سوسائڈ پہ آتے ہیں کہ جو موسٹلی کیسز ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جو سوسائڈ کے کیسز ہیں نا وہ مختلف قسم کے آتے ہیں اور مختلف قسم کی اس کی نوعیت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک پوری دنیا ہوتی ہے, پوری ایک کتاب ہے ہر انسان دنیا کا. اس کے دکھ سکھ, اس کے واقعات, وہ کیا سوچتا ہے, کیا محسوس کرتا ہے, ہر انسان اپنے اندر پوری ایک کائنات ہوتی ہے. اگر میں آپ کو بریفلی کچھ کیسز بتاؤں تو ڈیفرنٹ قسم کے کیسز ہیں. ایک کیس جو عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک مجھے میری یاد میں وہ کیس تازہ ہے. اس میں مختلف قسم کے وجوہات تھے. ایک لڑکا میرے پاس آیا کلینک پہ اپنی مدر کے ساتھ, ینگ لڑکا تقریباً کوئی 18-19 سال کا. پرابلم اس کا یہ تھا کہ اس کی جو آئیڈینٹی تھی وہ ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی تھی. اب آبویسلی ہمارے معاشرے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اتنا نالج بھی نہیں ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, اس کا کیا کرنا ہے. تو بہرحال وہ ان کی مدر جو تھیں وہ, اچھا بائی دا وے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ سنگل مدر تھیں, وہ میرے پاس ان کو بچے کو لے کے آئیں. بہرحال میں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. کچھ وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آ سکے, یعنی کہ وہ آؤٹ آف سٹی سے تھے, پھر وہ آنا جانا اور دوسرے مسئلے, پھر ان کی اپنی جو اویئرنیس تھی ان معاملات میں اتنی زیادہ نہیں تھی. اب مجھے ایک دن تقریباً کوئی 3-4 مہینے بعد وہ ایک واٹس ایپ سٹیٹس سے پتہ چلتا ہے, اس کی مدر نے سٹیٹس لگایا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کا نام لے کے کہ وی مس یو, اس لڑکے کو. اب وہ جیسے ہی میں دیکھتا ہوں تو میں یہ بات, آج تک میں نے بڑے سارے ہزاروں جو ہیں مریضوں کو ٹریٹ کیا, لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ڈاکٹر بھی آپ کو اندر سے جھنجھوڑ دیتے ہیں, وہ آپ کو ایک سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اچھا وہ جب میں نے سٹیٹس دیکھا تو میں نے فون کیا اس کی مدر کو کہ کیا ہوا, کس طرح سے کیا معاملات ہوئے. اب اس نے جو یہ جو سوئسائڈ کی وہ زندہ نہیں رہ سکا,
وہ اس معاشرے کی وجہ سے نہیں رہ سکا. عام طور پہ اس کیس میں معاشرہ جو ہے اس نے اس کا, میں کہتا ہوں کہ معاشرے کی جہالت نے مل کے اس شخص کو اس دہانے پہ لے کے گیا. اور بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کیونکہ اس کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا تھا, عام طور پہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے مختلف جو ہے چیزیں ایسوسیٹ غلط کی جاتی ہیں ایسوسیٹ, میں اس بچے کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا, لڑکے کا, اللہ تعالیٰ اس کو خریق رحمت کرے. صاف ستھرا لڑکا, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بڑا صاف ستھرا لڑکا, نمازی پرہیزی لڑکا, اور پھر وہ غالباً میرا خیال ہے کوئی اے سی سی اے کا پوسٹر بوائے بھی تھا, اس نے کچھ اس کی انٹرنیشنل ڈسٹنکشن تھی. اب آپ دیکھیں اتنا پڑھا لکھا بچہ اور اتنا صاف ستھرا, اتنا پیارا بچہ, مطلب کہ کریکٹر وائز اتنا اچھا بچہ, لیکن کیا تھا کہ اس کی کیونکہ ٹرانسجینڈر آئیڈینٹی کا مسئلہ تھا, معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا, معاشرے کی جہالت کی وجہ سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی ان کے ریلیٹیوز کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا, تو اس بچے نے جو سوئسائڈ کی, یہ بڑی ایک وجہ ہے. یہ عام طور پہ اس طرح کی وجوہات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی اگر آپ کیسز کی بات کریں تو ایک مرد شوہر, ان کی بیوی جو ہے وہ لڑکے گئی تھی, اور جس کی وجہ سے وہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کا ساتھ دوں کہ بیوی کا ساتھ دوں. وہ ذرا حساس طبیعت آدمی تھا, اور وہ جی بیوی, اور جب بھی جی وہ بڑا کوشش کرتا, محنت کرتا, وہ ایک طرف سے بیوی کو پکڑتا ہے, ایک طرف سے ماں کو پکڑتا ہے کہ جی آپ بھی صلح کر لو, آپ بھی صلح کر لو, کوئی مجھے زندگی گزارنے دو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ جو مرضی کر لو, ہم نے نہیں ٹکنا, ہم نے باز نہیں آنا. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کا تقریباً کوئی دوسرے تیسرے مہینے جو ہے نا, ان کی روٹین ہوتی تھی کہ اس کی وائف گھر سے جھگڑا کر کے تو چلی جاتی تھی. اس کے بعد پھر وہ وائف نے کوئی غالباً کو خلا وغیرہ کا بھی دائر کر دیا, بچے تھے اس کے, تو وہ جو شخص ہے پھر مدر بھی اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ کہتی نا حکمرانی میری چلے گی, میری حکمرانی چلے گی, تو میری حکمرانی کے بغیر تو آج کل تمہارے باپ نے کی جرت نہیں ہوئی, تو یہ بہو اور تم کیسے میرے آگے کرو گے. بہرحال یہ غلط بات ہے. تو وہ انسان جو مرد تھا بیچارہ شوہر, وہ چھوٹے چھوٹے جو اس کو ذہنی طور پہ ٹراماز ہوتے تھے, ہر 2-3 مہینے بعد ایک بڑا ٹراما کہ وائف اٹھ کے چلی گئی ہے, اور ہر دوسرے تیسرے دن جو اس کو سلو پوائزننگ گھر کی ٹینشنوں کی وجہ سے دی جاتی تھی, اس کی وجہ سے اس کو اس دہانے پہ چلا گیا کہ وہ اس کو سوئسائڈل تھاٹ آنے لگ گئے. اس نے کوشش بھی کی, لیکن یہ اچھی بات ہوئی کہ بر وقت انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا, میرے پاس لے آئے, اب وہ بندہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے, وہ سوئسائڈ نہیں کر سکا اس نے کی. اب یہ اس پہ بھی ایک دوسرا پہلو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سوئسائڈ کرنے کا سوچ لیتا ہے تو اس کو ہم واپس کیسے لا سکتے ہیں. ایک اور میں آپ کو ایگزیکٹلی دیٹس ویری امپورٹنٹ کوسچن, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک اور چھوٹا سا میں آپ کو کیس بتاؤں, کیونکہ یہ ایک معاشرے کا ایک ڈفرینٹ پہلو ہے. ایک ینگ لڑکی وہ میرے پاس آئی, تو وہ بھی سوئسائڈ کرنے کے دہانے پہ تھی. وہ آئیے آتے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ہر جگہ سے مایوس ہو چکی ہوں, ہر جگہ پہ مجھے اندھیرا نظر آتا ہے, آپ میری آخری امید ہیں, آپ کے بعد یا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا میں کچھ کر لوں گی. اور میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کہتے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے, کوئی اتنے مسئلے نہیں ہیں, بتاؤ. اب آپ دیکھیں نا, یہ آج کل کے بہرحال ماڈرن جو ورلڈ ہے, ٹائم ہے, اس کے ایشوز چل رہے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے. اب کیا ہوا, وہ لڑکی ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی. اب آبویسلی کچھ مہینے سے ان کا یہ تھا, اور اس میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں, پسند کی شادی ہے, اس میں بری بات تو نہیں ہے کہ آپ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ماں باپ سے بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے, بغاوت سے نہیں, سب کو مل ملا کے ہنسی خوشی سے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب وہ اس کا یہ معاملہ تھا کہ کچھ مہینوں سے وہ انوالو تھی, تقریباً کوئی 10-11 مہینے سے. اس کو آل آف سڈن یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ میں شادی کرنے کا خواب سجا رہی ہوں, جس کا میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے, وہ جو شخص ہے وہ میرڈ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اس بچی کے لیے ٹراما, ایک ینگ لڑکی جس نے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ میں نے شادی کرنی تھی. شادی کے معاملات میں تو ہمارے بچیوں کے ایک بہرحال ایک رومانٹیسائز تو کرتے ہیں نا, چاہے میرا کدھر ہے میرا دھولا, میری دلہن ایسی ہوگی, ایگزیکٹلی. اب وہ چاہے ماں باپ کی پسند سے کریں یا اپنی پسند سے کریں یا دونوں کی پسند سے کریں, ایک رومانٹیسائز تو شادی کے بیاہ کے معاملات کو کرتے ہیں. تو غالباً اس بچی نے بھی بڑا رومانٹیسائز کیا ہوا تھا, اس نے کچھ سوچا ہوگا, کچھ ڈے ڈریمنگ کی ہوگی, خیالی پلاؤ پکائے ہوں گے. اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا میں نے پورا ایک دماغ میں سوچا تھا, ہم شادی کے بعد یہاں جائیں گے, ایسا گھر بناؤں گی, اپنا کمرہ اس طرح سے سجاؤں گی, اینڈ آل دیٹ. آل آف سڈن اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جس شخص سے میرا ہے شادی کرنے کا ارادہ ہے وہ تو آلریڈی میرڈ ہے.
اب وہ اس وجہ سے اس کو آل آف سڈن سوئسائڈل تھاٹ آئے اور اس نے کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن الحمدللہ بر وقت اس کو بھی بچا لیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں، کسی کے ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، کسی کو ابھی ہم نے بات کی کہ ان کے جو گھریلو معاملات ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فائنینسز کے ایشو ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو ایک میں سمجھتا ہوں اس کا ایشو نہیں ہے، وہ جو لڑکا ٹرانسجنڈر تھا وہ معاشرے کی جہالت کا ایشو ہے، ایگزیکٹلی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف معاملات ہیں، اسٹوڈنٹس پر بھی پریشر ہوتا ہے نمبرز کا، پھر نمبرز نہیں آتے تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور آج کل ہم ایسے کیسز دیکھتے بھی بہت ہیں، اور اس میں مجھے لگتا ہے ٹیچرز کی بھی غلطی ہے، اداروں کی بھی غلطی ہے، اور دوسرا ماں باپ کی بھی غلطی ہے جو بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی صرف اتنی غلطی ہے اس طرح کے معاملات میں کہ انہوں نے تھوڑی جلد بازی کر لی یا انہوں نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی، اس کے علاوہ ذہنی کمزوری دکھائی، اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایسے کرتا ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ذمہ دار جو ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے ٹیچرز ہوتے ہیں اور اس کے بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ سمجھیں، ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں تقریباً 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، ینگ لوگ ان میں بھی زیادہ شامل ہیں۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو ذہنی و نفسیاتی امراض ہے، اس کے بعد جو سوئسائڈ کے معاملات ہیں، یہ ذہنی امراض انہوں نے خود اپنے آپ کو کروائے ہیں؟ کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود ذہنی طور پہ بیمار کرتا ہے؟ چلیں یہ تو آپ سمجھ آتی ہے کہ جی آپ نے کوئی الٹا سیدھا کھانا کھا لیا تو 2 دن کے لیے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، یہ تو ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے یہ کیوں کھایا تھا ایسے، آپ عقل مند تھے۔ اب جو بھی شخص ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے یا اس کے بعد سوئسائڈ کی طرف جاتا ہے، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ سالوں سالہ سے جڑتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے آج کچھ ایسا کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام سٹارٹ ہو گیا ہو 5 سال پہلے، جو تھوڑا ذہنی و نفسیاتی امراض پنپنا شروع ہو گئے۔ اب اس نے خود اپنے آپ کو کروائے ہیں؟ نہیں، اس کو کس نے کروائے ہیں؟ یا جو بھی سارے معاملات ہیں اس میں ذمہ دار ایک حد تک پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں۔ پیرنٹس کیسے ہیں کہ آج کل پیرنٹس، ہمیشہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں، پیرنٹس کی رسپیکٹ کیا کریں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کو بالکل ان کی بات ماننی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں دوسری ایک یہ بھی تو ایلیمنٹ ہے نا کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں ہی پتا ہے سارا کچھ، تم چپ کرو، ہمارے باپ بننے، ہمارا باپ بننے کی کوشش کرتے ہو، ہماری ماں بننے کی کوشش کرتے ہو، ایگزیکٹلی تمہیں پتہ نہیں، اور پھر تھوڑا سلو ان کے جو ذہن کو پوائزن کرتے ہیں۔ تم دیکھو تم تو ہو ہی نکمے، عام طور پہ آپ دیکھیں نا کمپیئر بھی کرتے ہیں، اور پھر کچھ فادرز نے تو یہ میں سمجھتا ہوں قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہ دے بہت بری طرح، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور تم نکمے ہو، اور تمہارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تم یہ کرو گے، تم یہ تم وہ وغیرہ وغیرہ، یہ عام طور پہ اب دیکھیں روٹین میں ہوتا ہے نا۔ تو اب بچے نے ذہنی نفسیاتی امراض میں نہیں جانا تو کیا ہونا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کی بات کر لیں، بالکل اس کی پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتی ہے چیزیں۔ لیکن ڈاکٹر علی اب تھوڑی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ ٹک ٹاکرز کو بہت زیادہ فالو کری ہے، یوٹیوبرز کو بہت زیادہ فالو کری ہے۔ ان کو یہ چیزیں نہیں پتا کہ نارملی سوشل میڈیا پہ ہم اپنا لائف کا 100% میں سے 10% جو بیسٹ ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں، اور اس 10% کو دیکھ کے جو ہماری 90% لائف ہے ہم اس کو اس سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم کمپلیکسز میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری یوتھ جو ان کو فالو کر رہی ہے اور ان کے لائف سٹائل دیکھ کے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج کل سب سے زیادہ جو ایشو یوتھ کے لیے ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو تنہا کر دیا ہے، ویلیو سسٹم ساری جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے، کون سی ویلیوز کو اڈاپٹ کرے، کس طرف ہم جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نوجوان پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کو عام طور پہ میں اکثر کہتا ہوں ڈیجیٹل بندر، یہ جو بندر جیسے وہ اچھل کود نہیں کرتا ہوتا، تو آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیجیٹل بندر ہیں۔ ان کی جو حرکتیں دیکھ کے جو نوجوان ہیں وہ غلط راستوں پہ جا رہا ہے، اور 2-3 اس کے فیکٹرز ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایک کنڈیشن ڈیولپ ہو رہی ہے آج کل کے بچوں میں، اس کو ہم کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی جو گاڑی ہے وہ چھوٹ گئی ہے۔ فیئر آف مسنگ آؤٹ ایک ذہنی و نفسیاتی کنڈیشن ہے۔ کیوں؟
کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم صرف وہی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں جو کہ اچھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر جی 2 مہینے میں ایک دفعہ کوئی کھانا کھانے گیا, اس نے جا کے تصویریں کھینچی, تصویریں اپلوڈ کی, اس کے بعد جی آپ وہ جی اس نے مختلف ڈریسز کے ساتھ تصویریں بنائی, گاڑیوں کے ساتھ تصویریں بنائی, دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی بڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف یوتھ افیکٹ ہو رہی ہے بلکہ ہمارے گھر بھی اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. وہ عام طور پہ جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کو کہتی ہیں دیکھو میری سہیلی, وہ دیکھو کتنی لائف انجوائے کر رہے ہیں, میری بہن کو دیکھو, فلاں رشتہ دار کو دیکھو, تم سے تو شادی کر کے پچھتائی ہوں, میرا زندگی کا بڑا برا ایکسپیرینس ہوا تم سے شادی کر کے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. نارملی ہم جن کپلز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کی بہت پیاری پیاری ریلز آ رہی ہوتی ہیں, بہت اچھی اچھی پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں, پھر 2 دن بعد ان کے اسٹیٹس اپلوڈ ہو جاتے ہیں ڈیورس کے کہ وہ آپس میں الگ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ان لوگوں کو چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہم جب کسی کو دیکھ کے اس کو کمپیئر, ایک تو کسی کو کسی سے کرنا ہی نہیں چاہیے, چاہے آپ کسی کو ریئل لائف میں بھی جانتے ہیں, تو کمپیریزن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ ذہنی طور پہ آپ کو مفلوج کرتا ہے کمپیریزن. اور پھر کمپیریزن صحیح طرح سے ہو نہیں نہ سکتا, ہم بظاہر ایک اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا ہو کہ جس شخص سے آپ کمپیئر کریں اس کے اندر کیا ہے, آپ کو تو نہیں نہ پتا. ایک تو کمپیریزن ریئل لائف میں بھی غلط ہوتا ہے. اسی کو اگر ہم سوشل میڈیا کے کمپیریزن کی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ آپ مجھے بتائیں نا کہ سوشل میڈیا پہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, پتہ ہی نہیں. آج کل سوشل میڈیا تو آج کل ایک ایسا معاملہ بنا ہے, آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ساتھ کچھ بھی لگا لیں. میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ جو ہوتے تھے بہت سارے جو ہے وہ ڈاکٹرز وغیرہ بنتے ہیں, آج کل بھی یونیورسٹیز کالجز میں آج کل سوشل میڈیا پہ بن رہے ہیں. اب آپ کو لیٹ می کمپلیٹ کہ آپ کو کیا پتا وہ کوئی ریئل ہے یا غلط ہے. اور پھر آج کل دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ جس کے جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں, میں یقین کریں ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ جو کمپیریزن سے میں آخری جملہ بولتا چلوں کہ وہ آج کل تو نا ہمارے ملک میں یہ معاملات بن گئے ہیں کہ جس کا دل کیا وہ رات کو سویا, صبح کو اٹھا, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا میں نے نا سی ایس ایس کیا ہوا تھا تو سی ایس ایس کر کے میں نے چھوڑ دیا, میں بڑا درویش آدمی ہوں. اچھا اگلے دن کیا ہوا, اور میں نا بہت بڑا نا ڈاکٹر ہوں, فلاں جگہ سے میں نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے, اس ایشو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ نا جس کے جو دل میں آتا ہے, جو اس کی خام خیالیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے ساتھ وہی چیزیں جو ہے لگا کے. بالکل ڈاکٹر علی ایسی بات ہے. اور سوسائڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سوسائڈ روکی بھی جا سکتی ہے اگر ہم وقت پر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان کو سننا سیکھیں اور ان کو سپورٹ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر علی آپ کا. اب یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. آج سے 2 سال قبل جب اس ملک میں پی ڈی ایم کی مشترکہ مفادات پر مبنی حکومت تھی تو اس وقت قوم نے مہنگا ترین پیٹرول بھی خریدا تھا جو جولائی 2023 میں 331 روپے فی لیٹر تھا. اور یہی نہیں, تب بھی اور 2024 کے آخر تک بھی لوگوں نے مہنگی بجلی برداشت کی تھی, اور وہ بھی اتنی کہ غریب نے اپنی بہن, بیٹی اور بیوی کے کان سے سونے کی بالیاں اتار کر بجلی کے ظالمانہ بلز بھرے تھے. تب لوگوں میں اس قدر غصہ تھا کہ حکومت نے سولر پالیسی کا اعلان کیا اور کہا کہ مہنگے بل سے جس نے جان چھڑوانی ہے وہ اپنا سولر سسٹم لگائے اور ہمیں اضافی بجلی بیچ دے. بس پھر لوگوں نے جیسے تیسے کر کے سولر سسٹم لگوائے, گرین میٹرز خریدے, لیکن پھر حکومت کو آئی پی پیز کا درد جاگنے لگا. اور اب بھی وہی صورتحال ہے کہ حکومت نے پیٹرول پر لیوی, گیس پر اضافی چارجز وصولنے کے بعد سولر سسٹم پر بھی تلوار چلاتے ہوئے نیٹ میٹرنگ کی بجائے نیٹ بلنگ کے نظام کا اعلان کر دیا. اور اس نئے نظام سے سولر صارفین کیسے متاثر ہوں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ سولر ایسوسی ایشن ناصر ملک صاحب, اور ساتھ موجود ہیں رانا فہد امیر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو جاگو لاہور. اچھا ناصر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نیٹ میٹرنگ پالیسی کیا تھی؟ مس نیٹ میٹرنگ پالیسی یہ تھی کہ صارف کا اور نیپرا کا ایک ایگریمنٹ تھا. اس ایگریمنٹ میں جو صارف تھا جو یونٹ پروڈیوس کرتا تھا وہ نیپرا کو دیتا تھا, لیسکوز کو
वापस जाते थे, और जो उनसे यूनिट लिए जाते थे यूनिट के अगेंस्ट यूनिट जो है ना वो प्लस माइनस हो जाते थे, और जो एक्सेसिव यूनिट होती थी उसकी एक कॉस्ट निकाली जाती थी, वो सारिफ को हर 3 माह बाद यानी कि क्वार्टरली ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। ये एक एग्रीमेंट था जो नेट मीटिंग कहलाता था, जिसको इन्होंने एक बम गिरा के ओवरनाइट इन्होंने एक SRO दिया, जिसको SRO 251 का नाम दिया। ये पहला SRO आया नेपरा का ये साल 2026 के अंदर। उन्होंने इस नेट मीटिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा फाहद साहब, आप ये बताएं कि जो नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में चेंज किया है, इससे जो सोलर सारिफीन है वो कैसे मुतासर हो रहे हैं? देखिए जी, नेट मीटरिंग का अभी जो आपने नासिर साहब ने आपको बताया कि सूरत हाल ये थी कि सारिफ जो है वो सोलर लगाता था और उससे जितनी बिजली एक्सपोर्ट होती थी वो और जितनी वो इंपोर्ट करता था वो डिवाइड हो, यानी कि यूनिट से यूनिट का तबादला हो जाता था और सारिफ का बिल जो है उसमें नहीं आता था। नेट मीटरिंग के तहत अगर आप देखें तो जो DG कैपेसिटी थी, यानी कि जितना उसका अप्रूव्ड लोड था वो उससे 50% ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी का सोलर लगा सकता था, और जितने यूनिट एक्सपोर्ट करता था वो जो इंपोर्ट करता था उससे उसका जो है वो तबादला किया जाता था, और यूनिट के जो बिल थे वो नहीं आते थे सार्फिन को। मगर अब जो नई नेट बिलिंग पॉलिसी आई है उसमें वो सार्फिन भी जो है वो शामिल हैं, जो पुराने सार्फिन थे उनको भी बिल आएगा। यानी कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आम फहम में जो आम बंदा समझ सके। अगर एक नेट मीटरिंग सार्फिन एक सोलर सार्फ जो है वो अगर 1000 यूनिट एक महीने में अपने पैदा करता है, तो 1000 यूनिट ही जो है वो इस्तेमाल करता है लेस्को के या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, तो उनका यूनिट से यूनिट का तबादला अब नहीं होगा। अब ये होगा कि जो उसका 1000 यूनिट है उसका रेट उन्होंने मुकर्रर किया है 25 रुपये 32 पैसे। और जो लेस्को या कोई भी बिजली की तकसीमकार कंपनी से वो इंपोर्ट यूनिट किए गए हैं उनका रेट कम बेश अगर उसमें टैक्सेस वगैरह शामिल किया जाए तो 1000 यूनिट के तकरीबन 60 रुपये फ़ी यूनिट बनता है, यानी कि उसका 60,000 रुपये बिल आएगा। उस 60,000 रुपये में से 25,000 रुपया निकल जाएगा, उसको 35,000 रुपये बिल जमा करवाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली जो सारिफ है उससे इफ़ेक्ट हुआ है, और सारिफिन के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है वो परेशानी बन चुकी है कि जिन सारिफिन ने पता नहीं कैसे करके किसी से उधार पकड़ के अपना सामान बेच के अपने जेवर बेच के सोलर पैनल लगाए थे, अब उनका वो जो उनको जिस बेनिफिट के लिए लगाए थे, जिस फ़ायदे के लिए उन्होंने लगाए थे, अब उनको वो फ़ायदा उसका नहीं मिल सकता, क्योंकि अब उनको ये तमाम मामला जो है वो करने के बाद उनको बिल उनको देना ही पड़ेगा। अगर उनका बिल उन्होंने कम करना है तो उनको 1000 की बजाय 2000 यूनिट बनाने पड़ेंगे, फिर भी उनका 10,000 रुपये बिल आएगा। अच्छा नासिर साहब, आप ये बताएं कि इस पॉलिसी को चेंज क्यों किया, क्या वजूहात हैं? मिस, इस पॉलिसी को सिर्फ़ और सिर्फ IPPs को सहूलत देने के लिए चेंज किया गया। एक पॉलिसी जो पहले से चल रही थी, लोग जनरेशन कर रहे थे, ग्रिड में फीड कर रहे थे, वो आवाम को उसका अल्टीमेट फ़ायदा होना शुरू हो गया था। इन्होंने जो सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, ये इन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के नाम पे, जो कि 1990 की दहाई में सीवियर शॉर्टेज की वजह से इनको इनवाइट किया गया, इन्होंने यहाँ पे पावर प्लांट लगाए। वो इन्होंने अपनी किकबैक्स के लिए ये पावर प्लांट्स को बगैर सोचे समझे या जानते बूझते हुए इन्होंने इनके साथ वो एग्रीमेंट किए जो मुल्की मफाद में नहीं थे, जो आवाम के मफाद में नहीं थे। इन्होंने उनको सहूलत पहुँचाने के लिए ये जो IPPs हैं, इन कंपनियों को माली फ़ायदा देने के लिए या उनसे माली फ़ायदा लेने के लिए ये एक SRO दिया, जिससे आवाम के एतमाद का कत्ल हुआ है। लोगों के साथ इन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, 7 ईयर्स के ऊपर ये मुहित था। आज से 6 माह पहले अगर किसी ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो 7 साल के लिए था। अगर ये ओवरनाइट अपने सारिफिन के साथ म्यूचुअल कंसेंट के बगैर उसको एक SRO के ज़रिए टर्मिनेट कर सकते हैं, तो IPPs के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उनको कैपेसिटी पेमेंट क्यों की जाती है? वो एक कैपेसिटी के नाम के ऊपर जो वो प्रोडक्शन करते ही नहीं है, वो पेमेंट ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जो कि मिलियन और बिलियन ऑफ रुपीज़ के अंदर हैं। आवाम सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप फाद साहब, आप ये बताएं कि जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ हैं, इनको पहले भी हुकूमत सहूलत फराहम करी थी और अब भी लगता है हुकूमत का यही इरादा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखिए, बिजली की तकसीमकार कंपनियों को तो सहूलत जो है वो चूँकि वो हुकूमती इदारे हैं, उनको तो हुकूमत ने सहूलत फराहम करनी ही करनी है, मगर मसला जो है वो आवाम का है।
صارفین کا ہے. دیکھیں یہ جو سولر سسٹم تھا یا نیٹ میٹرنگ تھی, میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو یہ 2015 میں جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ پالیسی لائی گئی. 2015 سے لے کر 2024 تک اس میں لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں شو ہوا. لوگوں نے یعنی کہ 1,57,000 کے قریب پورے ملک میں جو ہے وہ سولر صارفین ریکارڈ کیے گئے. اس کے بعد حکومت کی جانب سے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. جو سولر سسٹم تھا اس پر جو ہے وہ ٹیکسز معاف کیے گئے, اس کی امپورٹ شروع کروائی گئی. بہت حکومت نے اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا. اچھا, جب جیسے ہی انہوں نے پروموٹ کیا تو 2026 کی جنوری تک کی اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو 4.5 لاکھ صارفین جو ہے وہ اس کے ہو گئے. یعنی کہ صرف ایک سال کے اندر 9 سال میں صرف 1.5 لاکھ تھے اور ایک سال میں 3 لاکھ سے زائد صارفین نے سولر سسٹم لگوا لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ حکومت نے اس کو پروموٹ کیا, حکومت نے ان کی سولر صارفین کی حوصلہ افزائی کی. اور اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ جو نیٹ میٹرنگ کے صارفین جو ہیں, جو اب نیٹ میٹرنگ کے تحت تھا کہ جس نے 25 کلو واٹ کا جو ہے وہ سسٹم لگوانا ہے, صرف اس کو نیپرا کے لائسنس کی ضرورت پڑتی تھی. ٹھیک ہے, جو 24 کلو واٹ تک کے صارفین کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں خود ہی جو ہے وہ لائسنس دیتی تھیں اور ان کے معاہدے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے. مگر حکومت نے اس حد تک جو ہے وہ اس سسٹم کو اس کی حوصلہ افزائی کی تو صارفین کی جانب سے دھڑا دھڑ سولر لگوائے گئے. اس وقت اگر بات کی جائے تو لیسکو جو ہے وہ ایسی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جس کے سب سے زیادہ سولر صارفین ہیں. یعنی کہ لیسکو میں 1,30,000 سے زائد سولر صارفین ہیں. 4 لاکھ میں سے 1,30,000 سے زائد لیسکو کے صارفین ہیں. اور لیسکو میں اس کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی, سولر لگے, پینل لگے, مگر صرف 4 سے 5 ماہ کے بعد ہی اس جو ہے وہ سسٹم کو ختم کر دیا گیا. میں آپ کو نیٹ بلنگ ویسے سمجھاتا ہوں صارفین کو کہ نیٹ بلنگ ہے کیا. سر میں نیٹ بلنگ ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اس کو انکریج کیا گیا. انکریج اس حد تک کیا گیا کہ یہ وہ واحد آئٹم ہے جو امپورٹ کی جاتی ہے, اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے, اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہے, اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر سیلز ٹیکس بھی ویو کیا ہوا تھا. پھر اچانک سے ان کو خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اس کے اوپر ایک جو ہے ایسا دوبارہ لے آتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے GST لینا ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ان کو ریکویسٹ کی, ہم نے پاکستان سولر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی, جو ہے نا نیپرا کو ریکویسٹ کی, جس کے اوپر انہوں نے ہماری بات کو سنتے ہوئے اس GST کو ویو کیا. پھر 6 ماہ کے بعد ان کو دوبارہ خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا, انہوں نے اس کے اوپر 18% GST امپوز کر دیا, جس کو کوشش کرنے کے بعد جیسے تیسے کر کے ہم اپنی ایفرٹ سے گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ کر کے ریکویسٹ 10% پہ لیا. اب گورنمنٹ اس کے اوپر 10% GST لے رہی ہے. اور یہ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ بہت سے پلیٹ فارم پہ آ کے اناؤنس کر کے کہہ دیتی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سپورٹ ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کر رہی ہیں. جی, باتوں کی حد تک کہہ لیں یا صرف ایک دکھاوا کہہ لیں. سولر پینل جس کا بہت زیادہ چرچا کیا جاتا ہے, شور مچایا جاتا ہے, سولر پینل ڈیوٹی فری ہے, سولر پینل کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہے, اس کے اوپر GST نہیں ہے. انہوں نے اس کے اوپر GST لگایا, اور سولر پینل ایک گھر کے اندر انسٹال ہونے والی واحد ایک آئٹم ہے. اس سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. سولر پینل کے ساتھ ہمیں سولر پینل کے ساتھ اس کے فریم چاہیے جو کہ ایک اسٹینلیس اسٹیل شیٹ کا بنتا ہے, امپورٹ ہو کے آتی ہے. اس کے اوپر GST ہے, انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے. اس کے علاوہ وارفیج ہے اور 36 قسم کے ٹیکسز کے اوپر ہیں. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیبل یوز ہوتی ہے, کیبل کے اوپر ہر قسم کا ٹیکس دیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ انورٹر استعمال ہوتا ہے, اس کے اوپر ہر قسم کا ٹیکس دیا جاتا ہے. بریکرز یوز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہر قسم کا ٹیکس دیا جاتا ہے. پھر انسٹالیشن کے چارجز آتے ہیں, جو انسٹالر آ رہا ہے, پھر فیول برن ہو رہا ہے جس گاڑی کے اوپر لوڈ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ کسی قسم کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. یہ جو بھی انسٹالیشن ہوئی یہ عوام نے جیسے تیسے کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے منہ سے رزق کا نوالا چھین کے IPPs کے منہ میں ڈالا. اور یہ جو ہے نا لاسٹ بل آئے, آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا, کسی نے اپنا زیور بیچا, کسی نے ماں کا بیچا, کسی نے بہن کا بیچا, کسی نے بیوی کا بیچا اور بجلی کا بل دیا. یہاں پہ یہ میں بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب یہ کھڑے ہو کے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا جی سلیب سسٹم ہے, ہم 100 یونٹ سے کم, 200 یونٹ سے کم
صارف کو یہ سہولت دے رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک بل موجود ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ صرف 68 یونٹ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایک بل ہے جس کے اوپر 68 یونٹ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے یونٹ کی کاسٹ نکالوں تو یہ میں نے نکال کے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہے تاکہ صارفین کو بتایا جا سکے کہ یہ ہمیں 71.28 روپیز پر یونٹ کاسٹ کی ہے۔ جی تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ ان کے پاس کون سی جو چیز ہے، یا یہ انہوں نے عوام کو فیس نہیں کرنا، یہ عوام کو ایک سبز باغ دکھاتے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی آپ کا پیک اور آف پیک کا ریٹ لگا ہے 46 روپیز اور یہ 40 روپیز 53 پیسز آف پیک کا، اور پیک آرز کا 46.85 روپیز پر یونٹ۔ لیکن جب اس کے ساتھ یہ باقی لوازمات ڈالے جاتے ہیں جس کو یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، فیول سر چارج کہتے ہیں، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، فکس چارجز کہتے ہیں، یہ ایک نئی بلا آ گئی ہے فکس چارجز۔ یہ فکس چارجز میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے، انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو 4 روپے کا ڈفرنس تھا ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، تو ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے وہ ادھر سے ان کا 4 روپے کم کیا اور ادھر لا کے وہ گھریلو صارفین کے اوپر فکس چارجز کے نام سے 1000 روپیہ ڈال دیا۔ اب یہ ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں ڈیلی آ رہا ہے 200 روپیہ 300 روپیہ، 200-300 روپیہ نہیں ہے، یہ 1000 روپیہ لکھی پڑی بات ہے۔ یہ بل ہے میرے ہاتھ میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہر چیز کو عوام نے سپورٹ کرنا ہے، ہر چیز عوام کے پیسوں سے چلنی ہے، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ سر عوام نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، انہوں نے عوام کو سپورٹ نہیں کرنا۔ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں عوام کی بہتری کے لیے، انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، انڈسٹری کو سپورٹ کی جاتی ہے۔ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی بجائے انہوں نے ڈسکریج کیا۔ انہوں نے 36 قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں جن کا کام انڈسٹری کو کسی نہ کسی طریقے سے بند کرنا ہے، چلانا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انڈسٹری کو سپورٹ کیا جاتا ہے، صارفین کو، عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک کاسٹ کٹنگ نہیں ہوگی اس وقت تک پروڈکشن جو ہے وہ میس لیول پہ پروڈیوس نہیں ہوگی۔ جب تک ایکسیسو لیول میں ہماری پروڈکشن نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی پروڈکٹ ہم پاکستان سے باہر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے باہر سے زر مبادلہ نہیں آئے گا، ریونیو نہیں آئے گا، ملک کے اندر فیڈ نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ باتیں اگر مجھ جیسے ایک عام آدمی کو پتہ ہے تو جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سب کو پتہ ہے، لیکن وہ صرف اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہیں گے، اپنے آپ کو کھانے کے لیے، اپنے آپ کو کھلانے کے لیے، اپنے ایک خاص مخصوص طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سب معاملات کرتے ہیں۔ یہ پھر میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے، کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ جو آپ نے کہا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو میں نے کہا اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، تو ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا 7 ایئرس کا، اب یہ اٹھتے ہیں ہماری کنسنٹ کے بغیر اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ آئی پی پیز کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ ایک کانٹریکٹ جو آئی پی پیز کے ساتھ ہوا ہے اس کو یہ بلائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی آپ نے اتنی پروڈکشن کی ہے، اتنے پیسے آپ کو ملیں گے۔ آپ نے پروڈکشن ایک آئی پی پی کمپنی بنتی ہے، کاغذوں میں بنتی ہے، اس کا زمین پہ گراؤنڈ ریالٹی میں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس کو پیمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ کیا اتنے ہی حکمران اندھے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کو سب نظر آ رہا ہے۔ ہماری تو خدا را اپیل ہے، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جب تک زندہ ہے نا اس کو نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر افسوس نہ کیا جائے۔ بالکل، ہماری بھی یہی امید ہے حکومت سے۔ فہد آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو چینجز کر رہی ہے حکومت، آنے والے دنوں میں بجلی کے جو پرائسز ہیں وہ ان میں اضافہ ہوگا یا ان میں کمی آئے گی؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیٹ بلنگ پالیسی میں حکومت نے سولر صارفین کو بالکل رگڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا آئندہ دنوں میں کہ لوگ جو ہے وہ آن گریڈ کی بجائے ہائیبرڈ ماڈل پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہائیبرڈ ماڈل پہ جائیں گے، بیٹریاں خریدیں گے، اپنی بجلی سٹور کریں گے۔ بہت ساری ایسی تعداد ہے سولر صارفین کی جو دن میں گھر پہ نہیں ہوتے، تو دن پہ یعنی کہ وائف بھی جو ہے وہ آفس جاتی ہے، شوہر بھی آفس جاتے ہیں، تو بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں، تو سارا دن ان کے گھروں میں لوگوں کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو بجلی اتنی استعمال نہیں ہوتی۔ چونکہ سولر سے بننی صبح کے ٹائم میں بجلی، اس لیے رات کو آپ کو لیسکو سے بجلی یا کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے بجلی لینی ہی پڑے گی،
لینی ہی پڑتی ہیں ان کو. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے یونٹ جتنے بنے ہیں وہ تو جانے 11 روپے کے حساب سے 8 روپے 13 پیسے کے حساب سے تقریباً 8 روپے سے 11 روپے تک جو ہے وہ بیسیکلی اوسٹ پرچیز ریٹ پہ وہ لے رہے ہیں, مگر اوسٹ پرچیز ریٹ 8 روپے 13 پیسے ہے اس وقت. حکومت بتا رہی ہے 11 روپے, مگر جو ہماری اطلاعات ہیں, ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ریٹ بنتا ہے 8 روپے 13 پیسے. 8 روپے 13 پیسے سے 10 روپے تک یہ جائے گا, اس سے زیادہ اس کا ریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو لیسکو کا بریف آیا سامنے, یعنی کہ لیسکو نے جو اس پہ جو ہے وہ بریف دیا ہے اپنے تمام آفیشیل جو ہیں آر او سیکشن کو, تو ان کو دیا ہے میراڈ کی طرف سے 8 روپے 13 پیسے ریٹ آیا اس کا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جتنی مرضی وہ بجلی بنا لیں ان کو بل پھر بھی دینا پڑے گا. تو اب لوگ جو ہیں وہ جائیں گے سولر سسٹم سے, آن گریڈ سسٹم سے جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل کی طرف. بیٹریاں لگائی جائیں گی اور وہ لیسکو سے یا حکومت سے انحصار ان کا بجلی کا ختم کر دیں گے. لیکن حکومت کو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی چیز یاد آ جائے گی کہ اب عوام اس کو کا کیا ہوگا, سہولت نہیں دے گی. اس کا کیا ہوگا, اس پہ وہ ٹیکس لگائیں گے, اس کے بعد وہ سولر سسٹم پہ ٹیکس لگائیں گے اور عوام کو اس طرح سے پکڑیں گے. بیسیکلی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ 1-2 سال میں یہ مزید مشکلات بن رہی ہیں. یہ نیا سسٹم جو انہوں نے دیا ہے, پہ ٹیکس نہیں ہے, وہ بھی مجھے لگتا ہے جلد یہ حکومت لگا ہی دے گی. مزید لوگوں کے لیے پریشانی اور حکومت کے لیے بھی بیسیکلی پریشانیاں یہ بنیں گی, کیونکہ جب لوگ جو ہے وہ حکومت سے بجلی نہیں لیں گے, اپنی بجلی پیدا کریں گے. سولر سسٹم تو ختم نہیں ہونا, سولر سسٹم تو لگنا ہی لگنا ہے. لوگوں نے جو آن گریڈ نہیں جانا تو ہائبرڈ ماڈل پہ چلے جائیں گے. بیٹریاں مہنگی ضرور ہیں, مگر جو ہے وہ اس کی امپورٹ شروع ہو جائے گی, وہ بیٹریوں پہ بھی ٹیکس لگا دے گی حکومت. تو دوسری طرف یہ بھی معاملات ہیں, مگر بیٹریاں لوگ زیادہ استعمال کریں گے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے, بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی جو ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے بجلی چوری میں اضافہ ہو جائے گا. بجلی دیکھیں لوگ جو ہے وہ اس وقت ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. جو مڈل کلاس ہے, لوئر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور غریب بندہ تو بالکل ہی بجلی کا بل نہیں دے سکتا نا. تو یہ جو 3 طبقے تھے جو بل ادا کر دیتے تھے کسی بھی صورتحال میں, کیونکہ امیر بندے کو تو بہت زیادہ امیر جو ہے اس کو تو بجلی کے بل کی اتنی ٹینشن نہیں ہے, اس نے تو گھر کا بل 2 لاکھ آئے 3 لاکھ آئے اس نے دے دینا, اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے. زیادہ پریشانی ہے لوئر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس, 3 طبقوں کو. تو یہ جو 3 طبقے ہیں یہ ڈائریکٹلی اس جو ہے وہ پالیسی سے متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی زیادہ کوشش کی تھی کہ اپنے گھر پہ سولر لگائیں. انہوں نے ہی پیسے پکڑے تھے, ادھار پکڑے تھے, بینکوں سے لون لیے تھے, کسی دوست سے لون لیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ سولر سسٹم لگ جائے تو ہمیں یہ بل سے جو ہے وہ نجات مل جائے. دوسری طرف سب سے زیادہ دوسری چیز جو متاثر ہوگی وہ آپ کی انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے. آپ کے پورے اگر آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں تو آپ کے جتنے بھی ہمسائے ہیں وہاں پر بجلی بہت سستی ہے, اور آپ کی بجلی جو ہے وہ ان سے کم و بیش 3 گنا زیادہ مہنگی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں, انڈیا کی بات کر لیں, نیپال کی بات کر لیں, ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں, ایران کی بات کر لیں, تو جتنے بھی یہ آپ کے ہمسائے ممالک ہیں یہاں پر بجلی سستی ہے, آپ کی بجلی بہت مہنگی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایوریج یونٹ نکالیں تو جو 1000 یونٹ بندہ استعمال کرتا ہے نا ایک مہینے میں, اس کو تقریباً سارے ٹیکسز ایڈ کر کے تو 60 سے 65 روپے فی یونٹ جو ہے وہ اس کو بجلی کاسٹ کرتی ہے. تو 60 سے 65 روپے یونٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, 60 سے 65 روپے, اور یہ 70-71 تک بھی جاتی ہے وہ آف پیک اور پیک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے. تو اتنی مہنگی بجلی آپ کی انڈسٹری کے لیے, اگر انڈسٹری تو آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے انڈسٹری اتنی مہنگی بجلی سے. اس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ پر جو ہے وہ اس کا شدید اثر پڑتا ہے. بالکل, آپ ایکسپورٹ تو کچھ نہیں کر سکتے نا پھر, اگر آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, مارکیٹ کو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ناصر صاحب مارکیٹ کے بندے ہیں, ان کو پتہ ہوگا یہ ساری چیزوں کا کہ آپ جب آپ کی ایک کوئی بھی آپ چیز بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ ہی آپ کی بہت زیادہ ہے, اور آپ کا ہمسایہ ملک ہے وہ وہی بجلی وہی چیز اگر آپ 10 روپے میں بنا کے دے رہے ہیں تو اس کی بجلی چونکہ سستی ہے وہ 8 روپے میں بنا دیتا ہے, وہ 7 روپے میں بنا دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی چیز اس مارکیٹ میں جو ہے وہ جائے گی, آپ کی چیز اس مارکیٹ میں آپ کی جو چیز ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی, وہ مہنگی ہوگی, وہ
وہ اس کا آپ کو مسئلہ ہوگا پھر وہ ختم ہو جائے گی مارکیٹ سے. صرف یہ تو یہی معاملات ہیں. جی انہوں نے بہت اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ صرف یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے, اس کے پھر آفٹر شاکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو ہزاروں گھروں کا چولہا بند ہو جاتا ہے, بالکل, لاکھوں لوگ بے روزگار بھی ہو جاتے ہیں. پھر چولہا بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد اکانومی کے اوپر اس کے نیگیٹو امپیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی, ریونیو نہیں جنریٹ ہوگا, تو وہ جو ڈالر کا ٹریڈ کا ایک بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کا وہی کنڈیشن واپس 2024 والی 2023 والی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم کوئی چیز امپورٹ کر سکیں. پھر بینک اس کے اوپر سینکشنز لگا دیتا ہے, اسٹیٹ بینک کے ایس آر اوز آ جاتی ہیں, اسٹیٹ بینک روک دیتا ہے. پھر وہ ایک نہ جو ہے نا وہ ختم ہونے والی جو ہے ایک دور شروع ہو جاتی ہے, ہر طرف جو ہے نا افراتفری کا عالم شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایس آر او آیا ہے یہ 251 نیپرا کا, اس کے بعد آپ جا کے دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کولیپس کر گئی ہے. لوگوں نے ملین اور بلینز آف ڈالرز کا جو ہے نا وہ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا جو پورے سال چلنا تھا چائنا کے ساتھ آن گریڈ انورٹرز کا. ایک بڑی تعداد میں آن گریڈ انورٹرز پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں نے پورے سال کے پلان کو لے کے امپورٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کے ویئر ہاؤسز میں پڑے ہیں. اچھی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنی اربوں ڈالر کی جو ہے نا انویسٹمنٹ کر کے وہ کیا ہوا ہے کہ یہ پورا سال ہم نے جو کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ فیکٹریوں کے ساتھ, گھریلو صارفین کے ساتھ کہ ہم نے آپ کو انسٹال کر کے دینا ہے, وہ ایک دم سے یہ پالیسی آنے کے بعد کولیپس ہو گیا. الٹا اب جو لوگ ہیں اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ جو اپنے ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں جس کی بیس پہ ان کمپنیوں نے امپورٹ کی ہوئی ہے ان سے وہ ڈپازٹ مانگ رہے ہیں. اب وہ لوگ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے, وہ کمپنیاں کہاں پہ جائیں گی؟ وہ یہ آن گریڈ انورٹرز. بالکل ایسے ہی ہے. گفتگو آپ نے سنی, لیکن یاد رکھیں کہ اس حکومت نے تو آپ کا خیال نہیں کرنا, لیکن اگر آپ نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنی اضافی بجلی ہمسایوں کو دیں اور خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر ملک جو کہ پریزیڈنٹ سولر ایسوسیشن لاہور ہے, اور ساتھ نمائندہ لاہور نیوز رانا فہد امین صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. آ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ویلکم بیک. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تعلیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. 2026 سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے نیا گریڈنگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے, اور میٹرک اور انٹر کے لیے اب پاسنگ مارکس 40% ہوں گے اور کسی بھی طالب علم کو فیل کی بجائے یو گریڈ دیا جائے گا. 96 سے 100% نمبرز پر A++ گریڈ ملے گا. جی پی ایس سسٹم بھی شامل کیا جائے گا. نئے سسٹم کا آغاز 9ویں اور 11ویں جماعت سے ہو رہا ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز اور ساتھ اگیگا کی جنرل سیکرٹری فائزہ رانا. السلام علیکم, ویلکم ٹو جاگو لاہور. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گریڈنگ سسٹم آبویسلی متعارف تو کرا دیا لیکن تاحال اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, یہ گریڈنگ کا نظام جو ہے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے 2018-19 میں شروع کرنے کے لیے کام شروع کیا تھا 2018-19 میں, لیکن اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد یہ سارا نظام جو ہے وہ رک گیا. اس کے بعد جو تمام ملک بھر کے بورڈز ہیں, تعلیمی بورڈز, ان کو کنٹرول کرتا ہے انٹر بورڈ کوارڈینیشن کمیٹی IBCC. پھر اس کی جانب سے یہ 2023-24 میں اعلان کیا گیا کہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک میں ہی گریڈنگ کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا. اس کی بنیادی وجوہات انہوں نے یہ بتائی کہ گریڈنگ کے نظام سے جو رٹا سسٹم ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ یہ 81% سے 81% سے لے کر 100% تک جو نمبرز ہیں یہ پورے اے گریڈ میں یا A+ میں آتا ہے. تو یہ بہت بڑی کیٹیگری سی, اس کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں یعنی 4 حصوں میں تقسیم کیا. 100 سے لے کے 96 تک جو ہوگا وہ ایک ہوگا, A++ ہوگا, اس کے بعد A+ اور پھر A, یہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. اس کے لیے تمام ملک بھر کے تعلیمی بورڈ اور صوبوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنی تیاری کر لیں اس حوالے سے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک صرف جو پنجاب کی بات کر لیجئے تو پنجاب اس حوالے سے تیاری نہیں کر پایا. سندھ میں اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے, بلوچستان جو ہے وہ نوٹیفائی کر چکا ہے, KP میں بھی جو IBCC کے مطابق یہ معاملہ
ایڈوانس سٹیجز پہ پہنچ چکا ہوا ہے، لیکن پنجاب اس حوالے سے تاحال ورکنگ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے 2 سالوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ مسلسل التوا کا شکار ہے۔ اور اس حوالے سے IBCC کے جو چیئرمین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ملک بھر کا ایک بورڈ بھی اس حوالے سے تیاری مکمل نہیں کر سکتا یا کرتا تو یہ IBCC گریڈنگ کا نظام پورے ملک میں نافذ نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی اب پنجاب اس حوالے سے جو ہے تیاری مکمل کرے گا تو ایک دفعہ پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔ مطلب پنجاب کی وجہ سے یہ ملتوی کیا جا رہا ہے؟ پنجاب کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مسلسل التوا کا شکار ہے۔ تو اب IBCC کے جو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کو اس حوالے سے ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ وہ 2026 میں اس پر اپنی ورکنگ کو مکمل کر لیں تاکہ 2027 سے جو ایگزامز ہوں گے اس میں 9ویں اور اس کے ساتھ 11ویں جماعت اس میں یہ گریڈنگ کا نظام جو ہے وہ نافذ کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گریڈنگ کے نظام کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33 سے بڑھا کر 40 کیے جائیں گے، یعنی کہ جو 40 اب اس وقت جو اسٹوڈنٹ 100 میں سے 33 نمبر لیتے ہیں تو ان کو پاس قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب اس کو 40 کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی یونیورسٹی میں ان نمبروں کو یعنی کہ پاسنگ مارک 33 کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، تمام دنیا اب 40 سے 50 پر چلی گئی ہے، تو ہم اس کو 40 پر لے کر آ رہے ہیں۔ اس پر بھی پنجاب کی کچھ ریزرویشن تھی کیونکہ ہر سال ہم جب دیکھتے ہیں کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے نتائج آتے ہیں تو اس میں 50% کے قریب جو طلبہ فیل ہو جاتے ہیں، تو پنجاب کا بھی یہ اس پر اعتراض یہ تھا کہ اگر 33 میں اتنے بچے فیل ہو رہے ہیں تو 40 کر دیں گے تو اور جو فیل ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اس پر بھی اب IBCC کی جانب سے اور کچھ تجاویز دی گئی، اور پنجاب بھی اس جو پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز ہیں جن کو کنٹرول ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، تو ان کی جانب سے ایک پرپوزل سامنے آئی ہے کہ اس میں جو امتحانات لیے جاتے ہیں اس میں 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ڈیفیکلٹ، ایک جو ہے وہ ایوریج، اور اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے ایزی۔ تو جو ایزی کیٹیگری کے سوالات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہیں وہ ایزی کوسچنز کو آسانی سے جو ہے اٹیمپٹ کرتے ہوئے پاس ہو جائیں۔ تو جی بالکل، آتے سے تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا جو کہ اگیگا کی جنرل سیکرٹری ہیں فائزہ رانا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو جاگو لاہور۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو گریڈنگ سسٹم کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، نئی پالیسیز لائی جا رہی ہیں، اس پہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بالکل بہت اچھا ہے، ایجوکیشن ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ جو 33% تھا یہ ایکچولی روٹ میمورائزیشن پہ ایک تو ڈیپینڈ کرتا تھا، کنسیپچول بیسڈ نہیں ہے، اور یہ برٹش کلونیل سسٹم جو ہے وہ اس سسٹم کو لے کے آئے تھے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو صرف فنڈامنٹل نالج چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اپنے ملک میں تو 60% تھا جب اس یہ سب کانٹیننٹ کے لیے انہوں نے یہ 33% رکھا ہوا تھا۔ اب گورنمنٹ جو ہے اس کو لے کے آ رہی ہے 40% پہ، یعنی جو فنڈامنٹل جو کانسیپٹس ہیں یا وہ چیزیں بچوں پہ کلیئر ہوں اور تب انہیں پاس ہو۔ لیکن پاس آؤٹ ہونے کی جو ریشو ہے ظاہر ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ان کی کلیئرٹی کے لیے انہوں نے شاید کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کنسیپچول لرننگ ہے وہ اس کو بڑھایا جائے، یعنی جو اسیسمنٹ سسٹم ہے یہی پورا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کوئی ایونٹ ہے، اس ایونٹ کی جو ڈیٹ ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے بسنت کا ہونا، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ بسنت کب ہوئی تھی، بسنت کی جو کلچرل امپورٹنس ہے یا بسنت کے ساتھ جو اسپرنگ آنے کی ہے کہ یہ اسپرنگ آنے کی خوشی ہے، تو یہ پنجاب کا کلچر اس کو، تو یہ کانسیپٹ ہے پورا۔ ڈیٹ جو ہے یہ صرف آپ کو آگے لے کے جاتی ہے کہ یہ مارک دے دے گی، لیکن اس سے بات تو نہیں بنتی جب تک آپ پہ پورا کانسیپٹ جو ہے کلیئر نہ ہو۔ کسی بھی واقعے کی ڈیٹ جاننا ضروری نہیں، ہیپننگ اس کے اراؤنڈ چیزیں وہ جاننا ضروری ہے۔ تو 40% کرنے سے کچھ خاص فرق تو نہیں پڑے گا ہماری لرننگ پہ، اس کے لیے تو کچھ اور میجرز لانے کی لیکن ضرورت ہے۔ فائزہ آپ کو نہیں لگتا کہ صرف گریڈنگ سسٹم کو اپڈیٹ کرنے سے نظام بہتر نہیں ہوگا؟ ہمیں ہماری ٹیچنگ کوالٹی کو بھی امپروو کرنا چاہیے اور سلیبس کو بھی امپروو کرنا چاہیے۔ آئی اگری چونکہ جو انہوں نے پیکٹا بھی بنایا ہے اس کے اندر جتنی بکس انہوں نے بنائی ہیں اور جتنا وہ اتنے فلاز ہیں
کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ایک اگر آپ اردو کی بک دیکھیں پیکٹا نے جو بنائی ہے اس میں جتنی نظمیں ہیں یا جتنے اس میں لیسنز ہیں وہ سارے ان میں کہیں پنجاب پاکستان یا پاکستانی مرد یا عورت یا کوئی ہیرو ہمارا یا کوئی ایسا کوئی سین وہاں نہیں ہے. ایسے لگتا ہے یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بک ہے اور شاید انڈین UPCP کی بک ہے یہ. یعنی وہ کن لوگوں نے بنائی ہے, وہ کون لوگ لے کے آئے ہیں وہ سارا جو کانٹینٹ ہے. ایسے ہی دوسرے, اور جب ہمارے انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ کے استاد بھی تو گئے تھے اس کو بنانے کے لیے پیکٹا میں, تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ آپ نے بکس میں کیا کانٹینٹ ڈالا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں, انہوں نے کہا تھا آپ نے کانٹینٹ پہ انگلی نہیں رکھنی, آپ صرف املا ٹھیک کرتے جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پروفیسرز کو صرف املا ٹھیک کرنے پہ لگا دیا. تو پیکٹا بنایا تو انہوں نے نصاب کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا, کریکولر ٹھیک ہو, لیکن اس نے کیا کیا, ان کو اتنی پرمیشن ہی نہیں ہے ان کو کہ وہ اس کے کانٹینٹ پہ سوال اٹھائیں. اس کے لیے پورا ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے جو کانٹینٹ ڈیسائیڈ کرے آج کے زمانے کے حساب سے, جس میں ویمن امپاورمنٹ موبیلٹی کے حوالے سے ہو, انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو, جو اگر لینگویج ہے, فرض کریں میں لینگویج کی مثال دوں تو AI کے حوالے سے, اسکلز کا جاننا. جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بچے بات کریں کہ ہماری اسیسمنٹ کیسے ہونی چاہیے, یہ تو ان کا کام, یعنی ہمارا کلاس روم انٹریکٹیو بن جائے گا. ہمارے کلاس روم میں بچوں کو ہم امپاور کریں گے کہ وہ بات کریں, وہ سوال اٹھائیں, انہیں انکوزیٹیو بنانا, ان سے ان کو کرٹیکل اپروچ لے کے آنا, یہ ہمارا کام ہے. تو سلیبس میں بھی ایسے ہونا چاہیے کہ کرٹیکل اپروچ ہو جو سوال کرے. پر شاید ہم نا سوال کرنا سکھانا ہی نہیں چاہتے, ہم سوال پسند ہی نہیں کرتے ہیں, ہم سوال کو دبانا چاہتے ہیں. تو جتنے سوال دباتے جائیں گے, تو جیسے آج کی آپ جین زی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سوالوں کے جواب بھی تو نہیں مل رہے ہیں, تو وہ پھر کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ان کو بلیم تو کر رہے ہیں, پر وہ کہاں جائیں, چونکہ ہم نے ان کو سنب کر رکھا ہے اور ہم نے ان کو دکھایا ہی نہیں ہے کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی کانٹیکسٹ کسی چیز کا. بالکل ایسے. اچھا فائزہ, ایک میرا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہم گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے تو بات کر ہی رہے ہیں کہ کیسے اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایک میرا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, مختلف جو ہمارے ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں بتانے, اسپیکنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آئلس کرتے ہیں تو, لیکن ہم میٹرک میں دیکھ لیں یا اگر ہم پلے گروپ سے بات کر لیتے ہیں, پلے گروپ سے لے کے انٹر تک ہماری جو لینگویج ہے یا ہمارے اسپیکنگ سکلز ہیں ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا, اور بچہ جب ایک دم سے یونیورسٹی جاتا ہے اس کو دوسرے دن ہی کہتے ہیں آپ نے اس ٹاپک پہ پریزنٹیشن دینی ہے. تو ایسا کیوں ہے, ہم اس جگہ پہ لیک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن میڈیم کی ہے کہ ہم کس میڈیم میں پڑھائیں, کس میڈیم میں ہمیں پڑھانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آج تک یہی طے نہیں ہوا کہ دیکھیں جب آپ کی ہماری یہاں کی کوئی بھی جو دنیا ترقی کرتی ہے وہ مدر لینگویج میں کرتی ہے. جرمنی نے, جاپان نے, چائنا نے انگریزی میں ترقی نہیں کی ہے, اپنی مدر لینگویج میں کی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو شروع کی کلاسز ہیں اس میں تھرو پنجابی جو میڈیم ہے اس کو استعمال کریں. آپ اردو سکھانا چاہتے ہیں ضرور سکھائیے, اس کو کچھ حد تک اردو سکھائیں, ساتھ ساتھ آپ انگریزی چلانا شروع کر دیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے, دیکھیں ہمارے زمانے میں اور ہم سے پہلے زمانے میں جب, اور ایک بات, جب آپ مدر لینگویج ایک سیکھ لیتے ہیں پوری تو آپ بہت زبانیں سیکھ سکتے ہیں. ایک بچہ اگر ایک لینگویج پرفیکٹلی جانتا ہے تو اس میں کیپیسٹی ہے 8 زبانیں سیکھ سکتا ہے ایک بچہ. اچھا, تو یہ اس کی ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم لینگویجز کو سمجھیں. اور ہمارے زمانے میں اور میرے مدر کے زمانے میں کتنے اخان پرووربز آتے تھے اور وہ کتنا وزڈم فولکلور کتنا تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. آج بچے کو یہ جاننے کے لیے کہ میرے کلچر میں مجھے کیا چیز ٹیچ کرے گی, میں کیا چیز لوں, اس کے پاس کچھ کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے. اس دھرتی کے ساتھ جڑنے کا, اپنی جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ جڑنے کا کوئی ریفرنس ہی ہم نہیں دے رہے. کوئی ہمارا فوک میڈیسن, فوک لور, سارا کچھ جو ہے ہم گنواتے جا رہے ہیں, یا پھر ہم اس کو کوک اسٹوڈیو کے حوالے کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو بیچیں کمرشلائز کر کے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے.
ویلکم بیک. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تعلیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عاطف صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک دفعہ پھر سے جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں وہ سڑکوں پر ہیں, دھرنا جاری ہے, تو کیا مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیں یہ جو دھرنا ہے اور جو مطالبات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. 2 سالوں سے اس گورنمنٹ کو ہو گیا, اس سے پرانی گورنمنٹ میں بھی جو نگران حکومت تھی اس سے ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو پینشن سے رول سے, گریجویٹی کے رول سے, اور 70A کو جو تبدیل کیا گیا تھا. 70A کے تحت جو کوئی سرکاری ملازم ڈیورنگ سروس فوت ہو جاتا تو اس کے بچے کو نوکری مل جاتی تھی. اس کو بدل دیا گیا, اب یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے. پھر جو ملازمین ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اس پر جو گریجویٹی ملتی ہے اس کو کم کیا گیا تھا, پینشن جو ہے اس کو کم کیا گیا تھا. اس مطالبات کو لے کے جو سرکاری ملازمین ہیں اب وہ سراپا احتجاج ہے. 2 سالوں سے حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں, دھرنے بھی چل رہے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ہر دفعہ ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. اور اب بھی وزیر لیبر جو ہیں منشا اللہ بٹ, ان کو ایک ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ جو ملازمین سے مذاکرات کریں اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ریٹن صورت میں حکومت تک پہنچائیں, اور پھر حکومت جو ہے تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر ملازمین کو بتائے گی کہ ان کتنے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں گے اور کتنے نہیں مانے جائیں گے. تو ایک دفعہ پھر جو ہے دھرنوں کا آغاز ہو گیا ہے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. مطالبات وہی ہیں جو 2 سال پہلے رکھے گئے تھے. اچھا, تو اس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں, تو جو تعلیمی نظام ہے کیا اس سے افیکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ٹیچرز بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ 14,000 کے قریب جو AEOs ہیں اور جو سیکنڈری اسکول ٹیچرز تھے ان کو مستقل کیا جانا تھا. ان کی مستقلی بھی جو ہے وہ کئی سالوں سے وہ التوا کا شکار ہے, تو وہ بھی متاثرین میں شامل ہیں. اور آگے اگر وہ مستقل ہوتے ہیں تو پینشن ان کو بھی ملنی ہے اور جو گریجویٹی ان کو بھی ملنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 لاکھ کے قریب جو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں, اور کالجز کی بات کر لی جائے تو وہاں پہ بھی 15-16 ہزار اساتذہ ہیں. تو وہ بھی سارے جو چینجز سے اس سے متاثر ہوئے ہیں, تو وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہے. اور ان کا بھی کہنا ہے کہ جو مطالبات تمام سرکاری ملازمین کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں, اور اس لیے وہ بھی احتجاج میں شامل ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات کو مانا جائے. آل رائٹ. اچھا فائزہ, آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟ دیکھیں حکومت کا رویہ جو ہے یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ہمدردانہ نہیں ہے, بڑا مخاصمانہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کو سرو ہی نہیں کرتے ہیں, اور جو پنجاب ہے اس کی ورکنگ سرکاری ملازمین کے سر پہ ہے. اور اگر سرکاری ملازمین کام چھوڑ دیں تو وہ کام چلے گا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں چلے گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ حکومت کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. ہم جب بھرتی ہوئے تھے تو ہمارے کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں پینشن بھی ملے گی اور ہمیں لیو انکیشمنٹ بھی ملے گی, اور ایک رول تھا 17A جس کے حوالے سے ہماری جو فیملی کو پینشن بھی ملا کرتی تھی مرنے پہ. تو یہ سارا کچھ کٹ کر دیا گیا. 2 دسمبر 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک دم سے صرف پنجاب کی, صرف پروونس پنجاب کی جو پینشن ہے وہ آلموسٹ 50% رہ جاتی ہے, جبکہ نہ یہ وفاق میں ہے, نہ سندھ میں ہے, نہ بلوچستان میں ہے. اور اس سے 1 سال پہلے یہ ہوتا ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے, جو ہم سارا اگر اپنے کریئر میں چھٹی نہیں لیتے, جیسے میرا 30 سال کا کریئر ہے, اور اس میں اگر ہم چھٹی نہیں لیتے تو ہمیں ایک لمسم اماؤنٹ ملا کرتی تھی, اور وہ اماؤنٹ ہمارے لیے بڑی اہم تھی. اس میں ہم بچوں کی شادیاں کرتے تھے, ان کی ایجوکیشن کے لیے کچھ بچاتے تھے, کچھ وہ ایجوکیشن ہوتی تھی, یا گھر ہم لیتے تھے. اور ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے چھین لیا, وہ ختم کر دیا انہوں نے. لیو انکیشمنٹ سیریسلی انہوں نے ختم کر دی. اور پینشن کا یہ تھا کہ اب میں نے یہ جاب جو ہے وہ اس لیے کی تھی کہ اس میں میرے کانٹریکٹ میں تھا کہ مجھے پینشن ملے گی. تو گورنمنٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے اس کو جو ہے وائلیٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ آئین کے جو آرٹیکل ہے, جو آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 24 ہے, آرٹیکل 25 ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے. جو رائٹ ٹو لائف ہے, جو رائٹ ٹو ایکویلٹی ہے, کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے, اور آپ کو پینشن کا حق ہے, آپ کو میڈیسن کا حق ہے, آپ کو شیلٹر کا حق ہے. اور یہ ہم نے کوئی, اور یہ ہمارا حق ہے, یہ ہم نے کوئی تھا, وہ ہمارے لیے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے, یہ ہم نے اتنی سروس کے بعد ارن کیا ہے. ایک اور آئین کا آرٹیکل ہے جس میں
جو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پینشن یا لیو انکیشمنٹ ہم نے کمائی ہے تو یہ ہماری پراپرٹی بن گئی ہے، یعنی یہ ہماری پراپرٹی، ہمارا سارا سب کچھ چھین رہے ہیں. اور 17A رول کے مطابق پہلے ہمیں یہ جب ہم میں سے کوئی مر جاتا تھا امپلائی تو اس کے بعد پھر اس کو اس کے جو وائف کو یا ہسبینڈ کو یا فیملی کو پینشن جو ہے وہ ملا کرتی تھی. وہ انہوں نے ابھی جو وڈو کی بحال ہوئی ہے اس کے علاوہ سب کچھ بھی بحال نہیں ہو، اور وہ جاب جو ہے وہ بھی ملتی تھی ایک بچے کو. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا کہ ہمیں 25% ٹیکس ڈیبیٹ ملا کرتی تھی. یہ یونیورسٹی ٹیچرز بھی شامل ہیں اس میں، اسکول ٹیچرز بھی شامل ہیں، اور ریسرچرز کو کالج ٹیچرز کو اور یونیورسٹی ٹیچرز کو انہوں نے وہ ریبیٹ بھی ہم سے چھین لی ہے. اور انہوں نے چھینی ایسے ہے کہ یہ صرف پنجاب کے ساتھ یہ پھر ہوا ہے کہ پچھلے سال قربانی کے موقع پہ اچانک ہی انہوں نے ہمارا جیسے میرا 1.5 لاکھ کاٹ لیا، اور 2 حصوں میں انہوں نے اتنے پیسے ایک دم، جبکہ عید کی فیسٹیوٹیز چل رہی تھیں. تو پنجاب کے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پنجاب سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، پنجاب جو ہے اس کا اتنا جو ملازمین ہیں وہ سرو کرتے ہیں، اس کے ٹیچرز، اس کے کلرکس، گریڈ 22 سے لے کے گریڈ 1 تک سب کے سب لوگ افیکٹڈ ہیں. بالکل. تو ہم لوگ سارے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. ہم نے ہر طریقے سے گورنمنٹ کو اپنے مسائل کنوے کیے ہیں. ابھی منشا اللہ جو ہیں بٹ صاحب یہ بڑی ہمدردی سے ہماری بات سن رہے ہیں اور انہوں نے ہماری بات پہنچائی بھی ہیں، لیکن جو وہ فائنل بات ہوتی ہے کہ فائنلی وہ ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتا دیں کہ کیا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری نہیں ہے، کیا وہ آپ کی سنے گی یا نہیں سنے گی. اچھا عاطف صاحب آپ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ سے آپ کے پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، تو اگر ہوئے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیے گورنمنٹ سے ہر دھرنے کے بعد اور ہر احتجاج کے بعد مذاکرات تو ہوتے رہے ہیں. ہر بار ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی مظاہرین ہیں ان سے مذاکرات کریں، ان کے مطالبات جو ہیں وہ ریٹن صورت میں لے کر آئیں اور اس کے دیکھیں کہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کی جانب سے اور جو IMF کی ہدایات ہیں اس کا بہانہ بنا کر بھی حکومت کی جانب سے اور جو بیوروکریسی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ پینشن اور گریجوٹی جو کم کی گئی ہے اس کا جو ہے IMF کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے، فائنینشیل جو کرنچ بہت زیادہ ہے، مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے یہ جو گریجوٹی اور جو پینشن جو ہے اس کو کم کی گئی ہے. لیکن ہر کمیٹی اور ہر مذاکرات کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اب بھی جو کچھ 4 مہینے پہلے بلکہ 6 مہینے پہلے جو ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اس میں پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج ہوا تھا، تو منشا اللہ بٹ کی جو وزیر لیبر ہیں ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ ملازمین کے ساتھ مذاکرات کریں. اس کے بعد مذاکرات کے 2-3 سیشن بھی ہوئے، ملازمین کی جانب سے تحریری طور پر بھی اور زبانی بھی تمام مطالبات سامنے رکھے گئے، لیکن اس پہ کوئی ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی. تو پیش رفت نہ ہونے سے ملازمین میں تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ ملازمین جن کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو گریجوٹی اور جو پینشن ہے وہ کم مل رہی ہے. تو اب جو اور ملازمین ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو ان میں بے چینی اور تشویش پائی جا رہی ہے کہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ ہو، تاکہ جو پرانے ریٹائرڈ ملازمین پوری پینشن اور گریجوٹی کے ساتھ گئے ہیں ان کو بھی، موجودہ ملازمین کو بھی وہ ملنی چاہیے. تو یہ صورتحال ہے جس کو لے کر ملازمین میں تشویش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر کوئی اعلان کرے. آل رائٹ. اچھا فائزہ آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی وجوہات ہے حکومت آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کری، حکومت آپ کی سن نہیں رہی؟ یہ تو حکومت کو ہی پتا ہو. جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ یہ پنجاب کے ساتھ کیوں ہے، پنجاب کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے. اگر IMF نے یہ کہا ہے اور اس کی ایک تو 2 سوال تو پھر بنتے ہیں. ایک تو حکومت کی کارکردگی پہ سوال بنتا ہے کہ کیا اب IMF جو ہے اس قدر مائکرو مینجمنٹ کرتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ ہم نے کن ملازمین کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا. تو پھر گورنمنٹ کس چیز کی، گورنمنٹ جو مائی باپ ہوتی ہے اور جو وہ گورنمنٹ کس چیز کی رہی ہے کہ اگر وہ یہ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے.
اور پھر یہ سوال آپ اٹھائیے، یہ سوال اٹھائیے جب ہماری چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اور جو خاتون ہیں وہ درد دل زیادہ رکھتی ہیں اور ان کو ان معاملات کی زیادہ سمجھ آتی ہے، گھریلو معاملات کی بھی سمجھ آتی ہے، اور ان سرکاری ملازمین میں ہم خواتین بھی ہیں جن کی ویمن ایمپاورمنٹ کی وہ بات بھی کرتی رہتی ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ یہ چولہے جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ان کو جو بندہ ہے بیمار ہے وہ دوائی کہاں سے لے گا، تو ان کو مجھے نہیں لگتا کہ یا ان کو باخبر ہونا چاہیے اصولی طور پہ، یا ان کی اگر ٹیم بے خبر رکھ رہی ہے تو یہ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ تو میں یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے لیے جب وہ اتنے اچھے کام کر رہی ہیں تو، اور دوسرے صوبوں میں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہا، تو اپنے ہی سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ کیوں سلوک کر رہی ہیں، کیوں پینشن بحال نہیں کر رہی، کیوں ہماری لیو انکیشمنٹ اچھا یہ نگران گورنمنٹ نے لی تھی، جیسے کہ عاطف صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے نہیں لی ہے، تو اگر انہوں نے لی تھی تو یہ بحال تو کریں ہماری، ان کو تو اس کے الٹ چلنا چاہیے۔ اور یہ اچھا یہ بولڈ ڈیسیژن بھی لے لیتی ہیں، اب بسنت کا اتنا اچھا ڈیسیژن انہوں نے لیا تھا، تو یہ ہمارے سلسلے میں، اور یہ کوئی اماؤنٹ بھی زیادہ نہیں بنتی، جو لیو انکیشمنٹ کی اماؤنٹ ہے یہ 6 سے 9 ارب روپے بنتے ہیں پر اینم، اور یہ ہر سال تو سارے لوگ ریٹائر نہیں ہو رہے ہوتے، تو یہ پر اینم کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے تو ایک گاڑی ان کی آ جاتی ہے، تو ہماری تو زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو یہ پلیز آپ کے فورم سے ہم یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ عاطف صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے اس پہ، پنجاب کے ہی سرکاری ملازمین کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے پنجاب ملک بھر میں سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ ملازمین یہیں پر ہیں، جو بھی پالیسی بنتی ہے پہلے اس کا اطلاق ملک کی قومی سطح پر وہ یہاں پنجاب میں ہوتا ہے، اور پھر جو دوسرے صوبے اس کو فالو کرتے ہیں، تو یہی جو بیوروکریسی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد دوسرے صوبوں میں بھی شاید اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سارے معاملات میں بازی شاید پنجاب ہی لے کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے پنجاب میں یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے سامنے آیا نگران حکومت میں، اور بعد بھی آنے والی جو صوبائی حکومت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور شاید جو سیاستدان آتے ہیں ان کو بیوروکریسی کی طرف سے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ اسے ہم بچت کر کے دے رہے ہیں، بہت زیادہ اربوں روپے میں بچت ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، جب وہ دل سے کام نہیں کریں گے تو تمام امور جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، جب ٹیچر جو ہیں ان کو اس طرح کے مسائل رہیں گے، مالی مسائل ہوں گے، تو وہ اتنی توجہ تدریس پر نہیں دیں گے، تو حکومت کو بھی چاہیے اور بیوروکریسی کو بھی چاہیے کہ جو تمام ملازمین ہیں ان کے لیے ماحول جو ہے وہ کنڈیوسیو بنائے تاکہ ان کی توجہ اپنے کام پر ہو، نہ کہ احتجاج پر ہو۔ آل رائٹ، تو فائزہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو کون سے اقدام کرنے چاہیے کہ آپ لوگوں کے یہ خدشات دور ہو جائیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو انہیں جو 2 دسمبر 2024 کا جو لیٹر ہے یہ واپس لینا چاہیے، نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے کہ جو سب کے جو پینشن ہمارے کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی تھی، جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں ملے۔ دوسرا ایک ڈسپیرٹی الاؤنس ہے جو ایک طبقاتی تفریق گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہے، یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے تو اس کے امپلائیز جو اسی گریڈ کے ان کے ڈفرینٹ جو ہے سیلری ہے، گورنر ہاؤس کی ڈفرینٹ ہے، بیوروکریسی کی ڈفرینٹ ہے، اور جوڈیشری کی ڈفرینٹ ہے سیلری، تو یہ تفریق ختم کرنے کے لیے ایک انہوں نے ڈسپیرٹی الاؤنس بنایا تھا جو پچھلے سال ہمیں گورنمنٹ نے دیا بھی تھا، اور اب یہ جو وفاق کو 30% ملا ہے۔ ہم اس طبقاتی تفریق کی بھی بات کرتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے 30% دیا جائے، ہم نے اس کے لیے بھی آواز بلند کی ہے، جو سب کو ہی ملے گا، اور وہ بھی ان کے لیے کوئی اتنا برڈن نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں، تو ہماری لیو انکیشمنٹ بھی بحال کی جائے، ہمیں ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے، ہمارا 17A رول بھی بحال کیا جائے، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، اور پینشن کے بغیر تو ہماری زندگی ہی نہیں ہے۔ اور اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے، وہ آپ کے ان سے مذاکرات صحیح نہیں ہوتے یا آپ کے خدشات دور نہیں کرتی، تو اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی ہم خاموش دھرنا جاری رہے گا، ہم اس کے قلم چھوڑ ہڑتال پہ جائیں گے، اور اس کے پھر کوئی جو احتجاج کے وہ طریقے ڈھونڈیں گے جو پھر انہوں نے نہیں سوچے ہوں گے، چونکہ یہ انوینشن ہوتی ہے، پھر انوویٹیو ہونا پڑتا ہے
کہ جب حکومت کچھ نہیں سن رہی پھر کیسے سن سکتی ہے, پھر ہم اس پہ آئیں. جی امید تو ہے کہ حکومت ان کو سنے گی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہمارے ساتھ فائزہ رانا موجود تھیں اور ساتھ عاطف پرویز. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ہم بات کر رہے تھے گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے کہ اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, تو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ اس سے کیسے افیکٹ ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. کوٹھڑا ماہی کوٹھے سکدیاں توریاں کالیاں راتاں جاگ کے اساں گنیاں تیریاں دوریاں وچن کتھاں گزاری رات وے میڈا جی دلیلاں دے بات وے چن کتھاں گزارے ہاں کوٹھڑے اتے کوٹھڑا ماہی کوٹھے بیٹھا کاں بھلا میں بن جاواں ماجلی بن کے آولا وچن کتھاں گزاری رات وے میڈا جی دلیلاں دے بات وے چن کتھاں گزاری کوٹھڑے اتے کوٹھڑا ماہی کوٹھے سکدیاں توریاں کالیاں راتاں جاگ کے اساں گنیاں تیریاں دوریاں وچن کتھاں گزاری رات وے میڈا جی دلیلاں دے بات وے چن کتھاں گزارے. ویلکم بیک. تو آپ نے ایک بہت ہی پیارا سا گانا سنا. ہمارے ساتھ ینگ ٹیلنٹ موجود ہے, محسن لاشاری ان کا نام ہے, تو ان سے اور بھی سانگ سنیں گے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اور بات چیت بھی کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو جاگو لاہور. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می دیئر. یو ویلکم. اچھا سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. ریسنٹلی ابھی میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہا ہوں, لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اوکے. اینڈ باقی میں میوزک کر رہا ہوں, پروفیشنلی کر رہا ہوں. اوکے. کون سے سبجیکٹ میں آپ گریجویٹ کر رہے ہیں؟ میں بی ایس ایجوکیشن میں کر رہا ہوں گریجویشن, اور باقی نیکسٹ ایم فل کا بھی ارادہ رکھتا ہوں. رائٹ. تو میوزک کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ میوزک کا شوق, میرا میوزک کیریئر تقریباً پچھلے 5 سال سے میں میوزک کر رہا ہوں. اچھا, دیٹس گریٹ. ہاں, اور یونیورسٹی میں ہی آ کے میں نے پراپر اس کو لرن کیا ہے, کیونکہ یونیورسٹی میں مجھے اس طرح کا سرکل ملا ہے, میرے دوست اور سارے اس طرح کے ہی تھے, تو گٹار وغیرہ اور ووکلز وغیرہ میں نے یونیورسٹی میں آ کے ہی سیکھا. آل رائٹ. تو آپ نے خود سیکھا ہے یا پراپرلی پروفیشنل جا کے کسی اکیڈمی سے میوزک نہیں, سیکھا؟ کسی قسم کی اکیڈمی میں نے نہیں جوائن کی, بس کچھ انٹرنیٹ سے چیزیں ٹپس وغیرہ لی ہیں. اور گٹار وغیرہ بھی میں نے کسی پراپر ٹیچر سے نہیں سیکھا, اسی طرح آن لائن اور ادھر ادھر سے جہاں سے کچھ بھی نالج ملتا ہے میں گین کر لیتا ہوں. آل رائٹ, دیٹس گڈ. تو گھر والے سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں, اسٹارٹ میں تھوڑی کرٹیسزم فیس کرنے کو ملی, اور صرف گھر والوں سے نہیں, فرینڈ سے بھی ملی, لیکن آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو میں نے سمجھا. اب فرینڈ سپورٹ کرتے ہیں؟ جی اب کرتے ہیں. اوکے. تو اسٹڈی کو مطلب آپ اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے کہ میوزک کو ایز اے کریئر لے کے چلیں گے؟ میوزک کو ہی میں ایز اے کیریئر لے کے چلوں. آل رائٹ. گریجویشن کے بعد آپ میوزک کو ایز اے کریئر لے کے چلیں گے. تو ابھی آپ کانسرٹس وغیرہ کر رہے ہیں, پرائیویٹ ایونٹس؟ پروفیشنلی کنسرٹس وغیرہ کرتا رہتا تو ہوں. کون سے سنگر ہے جو آپ کی انسپائریشن ہے, جس کو دیکھ کے آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں؟ میں ویسے نصرت صاحب کو بہت سنتا ہوں.
उसके अलावा इंडियन आर्टिस्ट हैं अरिजीत सिंह, उनको भी सुनता हूँ। जितने भी अच्छे लोग गाते हैं मैं सबको सुनता हूँ और सबसे लर्न करता हूँ। अच्छा, आतिफ असलम भी है हमारे पास, आसिम अजहर भी हैं, बिल्कुल, हसन रहीम भी है, और भी प्यारे प्यारे बिल्कुल सिंगर्स हैं, वो नहीं पसंद सारे आपको? अच्छा गाते हैं। मैंने आपको टॉप लिस्ट बताई है। वैसे आतिफ असलम इज़ वेरी फाइन आर्टिस्ट, नो डाउट। एग्जैक्टली, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपका बेस्ट, आपने नुसरत साहब का तो बताया, तो यहाँ पे आपको कौन से टॉप 3 हैं जो सबसे अच्छे लगते हैं? टॉप 3 में मुझे नुसरत साहब, अरिजीत और आतिफ बहुत अच्छा गाता है, कोई शक नहीं है इसमें। ऑल राइट। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसा पॉइंट आया आपकी लाइफ में जब आपका दिल किया हो कि म्यूजिक को क्विट कर देना चाहिए, अब मैं नहीं कर सकता ये? हाँ, सम टाइम ऐसा होता है जब आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलती है, लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, और पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में आपको कभी कभी ऐसा ये होता तो हर जगह ही होता है जी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान। म्यूज़िक को इस तरह सच नहीं देखा जाता, लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इट्स यू कैन से कि रिलीजियस कंट्री है हमारा, थोड़ा सा तो फेस करनी पड़ती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब हमें कुछ आतिफ का सुना दे, फरमाइश आई है आतिफ असलम की, तो कौन सा गाना सुनाएंगे उनका? जी, मैं आतिफ असलम का आपको सुनाता हूँ होना था प्यार। ओके। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, दिल की बाहें इन नाते सालों में मिले सारे जवाब तेरे सवालों में, ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे ऑल राइट, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने, इट वाज वेरी नाइस। अब कुछ अपनी हॉबीज के हवाले से बताएं कि म्यूजिक के अलावा क्या शौक है आपके? म्यूज़िक के अलावा मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक है, अच्छा, बॉक्सिंग that's करता हूँ मैं, good। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, हम इन चीज़ों में उलझे ही रहते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि ज़ाहिर है शूटिंग वगैरह हम करते रहते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो हमारी हॉबी जो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है हम फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फिर हॉर्स राइडिंग मेरा बहुत एक्सट्रीम लेवल का हॉबी है। ऑल राइट, दैट्स गुड। अच्छा, आपने बताया कि अभी आप पढ़ भी रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में है, तो लास्ट सेमेस्टर। ऑल राइट, लास्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, आप ग्रेजुएट करने वाले हैं, तो ये बताएं कि आप कैसे मैनेज करते हैं, कितना टाइम रिहर्स करते हैं, कितना टाइम स्टडी करते हैं? बिल्कुल ऐसे है, वैसे मैं ज़्यादा टाइम म्यूज़िक को देता हूँ स्टडी से ज़्यादा, Okay. तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लाइक स्टडी सेमेस्टर सिस्टम है, तो एंड पे हम लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट पेपर से एक रात हाँ पहले, पेपर और से फिर एक रात पास हो पहले, जाते हैं। हाँ जी, तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता वैसे सेमेस्टर सिस्टम में, मैं समझता हूँ, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो कितने घंटे रिहर्स करते हैं आप? मैं रिहर्सल मैक्सिमम 5 आवर करता हूँ, मिनिमम 3-2। ओके, दैट्स गुड। तो अगर कोई जो हमें देख रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? उनको मैं यही टिप्स दूंगा कि अगर वो वाकई सीरियसली इस प्रोफेशन को प्रोसीड करना चाहते हैं और म्यूज़िक करना चाहते हैं, तो दिल लगा के जुनून के साथ करें, क्योंकि आजकल आपको पता है हर गली मोहल्ले में आपको कई सिंगर मिल जाएंगे, लेकिन काम अगर करना है तो
काम को काम समझ के किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही यही है। मशवरा। तो गिटार के अलावा भी आप और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते हैं? जी, गिटार के अलावा मैं रबाब बजा लेता हूँ, ठीक है, और हारमोनियम भी मुझे आता है और पियानो भी समझ में आता है। तो थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स बाकी हम लोग छेड़ते रहते हैं, लेकिन गिटार को मैं बहुत ज़्यादा प्ले करता हूँ। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको क्या लगता है जो यंग टैलेंट है वो कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बना सकता है? बिल्कुल। और क्या ये मुश्किल है? हाँ, बिल्कुल मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो इंडस्ट्री में जगह बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, और आप कॉन्स्टेंटली अपना काम करते रहें, आप कंटिन्यूसली अपलोडिंग्स करें, अपनी रिकॉर्डिंग्स करें और पोस्ट करें। मुझे भी अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस जो वायरल गई हैं, तो मुझसे यही सवाल करते हैं कि आपने पेड प्रमोशन तो नहीं करवाए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कॉन्स्टेंट हो जाओ, रेगुलर अपनी मिनिमम एक वीडियो लाजमी डालें आप लोग और रिजल्ट्स देखें। भूल जाएं आप सब कुछ, बस पोस्ट करते रहें, 1 महीने बाद आप देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आपने कोई न्यू गाना आपका रिलीज़ होने वाला है या कोई न्यू एल्बम? जी, मेरा नया गाना हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं और होप सो ईद के बाद हम पोस्ट करेंगे उसको। ऑल राइट। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने म्यूज़िक को आसान किया या मुश्किल बनाया? ऑब्वियसली आसान किया सोशल मीडिया। तो अब देखें ना, पहले लोगों के लिए सीखना मुश्किल होता था, उस्ताद तलाश करना मुश्किल होता था। अब हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपने कोई भी चीज़ सीखनी है आपसे सिंपल सर्च करें। अब तो एआई भी आ गया, एआई भी गाइड करता है आपको। तो इंटरनेट ने तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हैं इस हिसाब से। ऑल राइट, चलें ठीक है। मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक, हमारी टीम की तरफ से भी आपको बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह यू विल ग्रो मोर इन फ्यूचर और ऐसे ही आप अच्छा अच्छा गाते रहें। व्यूअर्स, मुझे इधर दीजिए इजाज़त, लेकिन मोहसिन साहब से एक गाना सुनते जाइए। तो मैं लास्ट सॉन्ग जो है वो अपना एक फोक सुनाऊंगा, और ये बहुत वायरल भी गया था, और एक तो मेरे इलाके की पहचान है, ज़बान भी थोड़ी इसमें पंजाबी है। मैं तां पानी बरनिया पतनों, मैं तां पानी बरनिया पतनों, वे बड़े नैन नारांदे तकनों, बड़े नैन नारांदे तकनों, वे अल्लाह जाने ते यार न जाने, अल्लाह जाने ते यार न जाने, वे मेरा ढोल जवानियां माने, मेरा ढोल जवानी माने, अल्लाह जाने ते यार न जाने। शीशा लग गया मैनू वंगदा, शीशा लग गया मैनू वंगदा, वे मेरा ढोल मुसाफिर झंगदा, मेरा ढोल मुसाफिर झंगदा, वे अल्लाह जाने ते यार ना जाने, अल्लाह जाने ते यार ना जाने।